बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, सर्दियाँ जो है खूबसूरती से अपना रंग बदल चुकी हैं। रात को भी बहुत ठंडी हवाएं चली। और मैं आपको ये बता दूं कि अब जो है बच्चे जो स्कूल्स जा रहे हैं, जिनको कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पेपर्स भी हो रहे हैं, मैं भी एक मम्मी हूँ फ़राल की, तो सर ढाक के, अगर सर नहीं ढाकते बच्चे तंग करते हैं, तो आपको पता है ना कानों में पहनने वाले जैसे एयरफोन्स होते हैं वैसे मिलते हैं बड़े, तो वो आप उनको वो एयर माइक्स जो है उस तरीके से वो पूरा कान ढाकने वाले वो पहना दे। बच्चे बड़े शौक से पहनते हैं, ट्रेंडिंग में आजकल। तो फ़राल भी मुझे बहुत तंग करती है, तो आज मैंने वो पहना के भेजे, क्योंकि कानों के ज़रिए भी ना हवा बहुत जल्दी जाती है। गर्दन इसको ढाक के रखिए, चेस्ट इसको ढाक के रखिए। और ये वाला वो जो टाइम है स्पेशली, क्योंकि पानी बड़ा फ्रीज़ होता है, बच्चे सुबह उठते हैं तो उनको हाथ धोने में, वॉशरूम जाने में प्रॉब्लम होती है। थोड़ी देर पहले उठ के गीज़र चला दीजिए, पानी गर्म कर लीजिए, अगर नहीं है तो चूल्हे पे गर्म करके डोंगे से उनको हाथ मुंह धुला दीजिए, मगर थोड़ी सी एफर्ट कीजिए, बच्चे बीमार हो जाएंगे। आपके अपने बच्चे हैं, ठीक है, ख्याल रखिएगा। और आज मैं एक और ऐसी पर्सनैलिटी है जिनके बारे में आज आपसे बात करना चाहूँगी। नाज़रीन, आज 17 दिसंबर है। कमाल अहमद रिजवी साहब पाकिस्तान टेलीविज़न के मरूफ मज़ाहिया अदाकार, हिदायतकार और मुसन्नफ़ भी थे। आज हमसे बिछड़े उनको टोटल 9 बरस हो गए। ये वो अदाकार हैं कमाल अहमद रिजवी साहब। 1930 में जो ये पैदा हुए थे, भारत में पैदा हुए थे, सोचें। और हमें लगता है ये पाकिस्तान के एक्टर हैं, पाकिस्तान में पैदा होंगे। 19 साल की उम्र में ये पाकिस्तान यहाँ पर माइग्रेट करके आ गए थे। उसके बाद जो है इन्होंने इतने सारे ड्रामे किए भी, तहरीर किए, हिदायतकारी में अपना लोहा ज़बरदस्त तरीके से मनवाया, और बच्चों के अदब जो है उसके ऊपर इन्होंने बड़ा अपना नाम बनाया। इनकी बड़ी खिदमात शामिल हैं अगर टेलीविज़न इंडस्ट्री में देखा जाए। और 70 की दहाई में पाकिस्तान में जो ड्रामा सीरियल था एक, जो कि बहुत ही फेमस था पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री का, अलिफ नून, बच्चा आज भी जानता है। अगर कोई एक्टर बनना भी चाहता है तो इंस्टीट्यूट के मायने रखता है ये ड्रामा, ठीक है। इन्होंने क्योंकि इनकी माशाल्लाह हाइट भी थी, तो अल्लन का किरदार जो है इन्होंने अदा किया था बड़ा अच्छा। और ये ड्रामा भी उन्होंने ख़ुद लिखा था। क्या बात है, कितनी खूबसूरती से कलम बंद करते थे और एक सॉफ्ट डिसेंट अदब के साथ जो मज़ा लिखते थे, मैं कहती हूँ, और मज़ा की जो तहरीर के साथ उसको परफॉर्म करते थे। आज के दौर में ऐसी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती, क्योंकि कॉमेडी हमारी नज़र में बहुत ज़्यादा या तो किसी के तेरा मुँह एंज है, तेरे पाँव कैंज हैं, तेरा मुँह एंज है कि आगे जाके कैंज है, यू नो दीज काइंड ऑफ वर्ड्स हम ये सुनते हैं। इनकी तरफ से हम किसी के मुँह के ऊपर ऐसी फजूल की जुगत नहीं सुनते थे, या किसी की ज़ात को जाके हिट नहीं करते थे। इस तरह की मज़ा होती थी। तो आज इनकी बरसी है, तो मैंने कहा आप सबको रिक्वेस्ट करूँ कि इतने बड़े नामवर लोग जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो अपने दिलों में ना जगह बना के जाते हैं। ये वो लोग हैं जिनके घर सिर्फ वो नहीं है जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बनाए, ये वो घर है जो हम सब के दिलों में बसते हैं। और हम सारी ज़िंदगी इनको खराज तहसीन पेश करेंगे, इनको याद रखेंगे, इनकी खिदमात याद रखेंगे। और आने वाली ड्रामा इंडस्ट्री जितनी भी है, हमारे टेलीविज़न के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, इनसे सीखेंगे और इन्हीं के नाम को जो है आगे ग्रोथ इसकी बढ़ाएंगे, इसको लेके चलेंगे, इनकी लेगेसी को लेके चलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आज इनके लिए दुआ कीजिएगा ताकि अल्लाह ताला इनको जन्नत में आला दर्जे का मुकाम अता फरमाए, इनकी मग़फ़िरत फरमाए। और आज हमारा जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। जो टीनेजर्स हैं ना हमारे, एक नई लत में पड़ गए हैं, बड़ा गंदा नया नशा जो है वो उनको पड़ गया। इंटरनेशनली आप ट्रैवल करें, वहाँ पे भी बहुत ये चीज़ें आम देखने को मिलती हैं। और पाकिस्तान में जहाँ पर हम कहते हैं कि हम तो बड़ी सख्ती रखते हैं अपने बच्चों के ऊपर, हम तो अपने बच्चों को हिलने नहीं देते, हमारी आँख के सामने से ओझल नहीं होते, तो वो बच्चे, वो लड़के, वो लड़कियाँ, यूथ जो है वो वेप के नशे में पड़ गई हैं। यू नो अबाउट वेपिंग, एक छोटी सी या पता नहीं किस शेप की पेन की, इनको ई सिगरेट कहते हैं, पेन की नुमा भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, पता नहीं किस किस शेप के होते हैं। तो होते छोटे 15-16 साल के, 14 साल के, अपनी पॉकेट में छुपाए होते हैं, अपने कमरों में लेके बैठे होते हैं और पी रहे होते हैं। तो वो माँ बाप को पता ही नहीं होता। अच्छा, ये वो चीज़ है जो बुखारात होते हैं, इसका धुआं शुआ कोई नहीं होता। वो जो धुआं होता है ना, सिगरेट का धुआं है, माँ बाप को पता चल गया अभी किसी ने स्मोकिंग की है तो माँ बाप पकड़ लेते हैं। ये वो है कि जो छुप छुपा के आप कर लेते हैं और माँ बाप आपसे ना बिल्कुल लाइल्म होते हैं। तो हमारे पास डॉक्टर इरफान मलिक साहब हैं, जिनसे हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि जो वेपिंग है वो कितनी नुकसानदेह है और किस तरीके से हमारी यूथ जो है इसमें मुब्तला हो रही है। देखिए, ये जो बातें और ये टॉपिक हम लेकर आते हैं, मैं आपको एक बताऊं बात कि ये
وہ ٹاپکس ہیں جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بگڑ رہا ہے, ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے, ہمارا معاشرہ تعلیم کی طرف آگے نہیں بڑھ رہا. AI کا زمانہ, ڈیجیٹل کا زمانہ ہے, ابھی تو کمپیٹ کرنا ہم نے باقی ممالک کے ساتھ. ہمارے بچے اگر, ہماری یوتھ اسی چیز میں, اسی لت میں مبتلا ہو جائے گی تو پھر تو یہ نشین جو ہے کمرہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور کوئی حال نہیں ہے. میرے پاس عرفان ملک صاحب ہیں, آئیے گا جی. السلام علیکم. آئیے جی, کیسی طبیعت ہے سر؟ تھینک یو سو مچ عرفان صاحب. آپ آتے ہیں تو بڑی ساری نالج آپ سے ملتی ہے, جو یوتھ ہے خاص طور پہ. آج ان کے لیے ہی ہم نے رکھا ہے ویپنگ کا. تو آپ مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے, واٹ از ویپنگ؟ اچھا, ویپنگ سے پہلے ذرا اگر ہم یہ سوچیں کہ ایسا کیا ہوا کہ انڈسٹری نے سڈنلی جو سگریٹ ہے اس کو ویپ میں کنورٹ کیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری جو ہے وہ ہم سے زیادہ چلاک ہے, ان سینس کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس ایک جنریشن کو کیسے کیپچر کرنا ہے. اچھا, اگر ہم ہسٹری دیکھیں سگریٹ کی, تو جو سگریٹ نوشی جب سٹارٹ کی گئی اس وقت اس کو اٹیچ کر دیا گیا ود ڈفرینٹ فینٹسی کہ اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو یو آر مور پاورفل, یو بلانگ ٹو اے سوسائٹی جو کہ جس میں زیادہ انرجی ہوتی ہے, یو لک کول. تو ہماری اس سے پہلے ایک جنریشن جو ہے وہ اس اٹریکشن میں مبتلا ہو گئی اور وہ سگریٹ کی طرف چلی گئی. پرفیکٹ. اب یہ جو جنریشن ہے ہماری, یہ لو کرتی ہے گیجٹس کے ساتھ. دے آر گیجٹ لور, بٹ آئی بلیو کہ ان کے پاس کوئی بھی گیجٹ ہو تو ان کو پسند ہے, مہنگا موبائل ہو, اس قسم کی چیزیں. تو انہوں نے اس جنریشن کو قابو کرنے کے لیے یہ ایک نیا ٹیکٹس یوز کیا, ایک نئی ڈیوائس ایجاد کی اور اس کے بارے میں بتا دیا پہلے ہی پیرنٹس کو کہ جی یہ ہارملیس ہے, اس میں صرف فلیور ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, از اٹ ہارملیس؟ یہ اس پہ ہم بات ابھی شروع کرتے ہیں. اچھا, دیکھیں اس کی لائف بڑی, اس کی جو لائف اسپین ہے وہ بڑا شارٹ ہے ابھی ویپنگ کا, لیکن ویپنگ انڈیوس لنگ انجریز پہ چیپٹر لکھے جا چکے ہیں. اس کی ریسرچ جو ہے وہ ہمیں اس سے زیادہ پرابلمیٹک ڈیزیزز کے بارے میں بتا رہی ہے. اور یہ ایک انڈسٹری کا صرف ٹیکٹس ہے کہ وہ نئی یوتھ کو کیپچر کر رہی ہے کہ یہ ہارملیس ہے. تو ویپنگ بیسیکلی نکوٹین اور اس سے ریلیٹڈ جو جتنے بھی انگریڈینٹ ہیں ان کو ہیٹ کیا جاتا ہے, اس سے ویپر پروڈیوس ہوتے ہیں جو کہ ہم انہیل کر رہے ہیں. اچھا, اب ایک چیز یاد رکھیں, سگریٹ میں سے اگر ایک انگریڈینٹ نکال دیا جائے تو سگریٹ کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے, وہ ہے نکوٹین. اچھا, کیونکہ ایڈکشن نکوٹین نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور نکوٹین اس کا بھی کمپوننٹ ہے. اچھا, ہاں جی, یعنی نکوٹین فری بائی ڈیفالٹ لیول ضرور کم ہو سکتا ہے, نکوٹین فری آپ کو ویپ نہیں ملتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی کوانٹیفیکیشن کرنا بہت مشکل ہے. بچے جو اس کو یوز کر رہے ہیں وہ تھرو آؤٹ دا ڈیز کو یوز کرتے رہتے ہیں. کارٹیج کچھ ایک دن میں ختم کر دیتے ہیں, کچھ 2 دنوں میں ختم کرتے ہیں, کچھ ایک دن میں 2 کارٹیج بھی یوز کرتے ہیں. موسٹلی ہوتا ہی ہے نا کہ جس کو سگریٹ پینا ہے تو ان کو باہر جانا پڑتا ہے, ٹیرس میں جانا پڑتا ہے, مگر یہ تو آپ اندر بیٹھے اندر پی لیا, کمرے میں بیٹھے کمرے میں پی لیا, واش روم میں گئے واش روم میں پی لیا, کہیں پہ بھی پی لیا, آفیسز میں بیٹھ کے لگے ہوئے سارے. اچھا دیکھیں, دوسری بات اس کو انفارچونیٹلی تھوڑے پیرنٹس ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہارملیس ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں اس کی انگریڈینٹ کی, جو میں نے ایک انگریڈینٹ کی بات کی کہ نکوٹین اس میں ہے, تو نکوٹین از دا موسٹ ایڈکٹیو جو سبسٹانس ہے جو سگریٹ میں پایا جاتا ہے. یعنی یہ جو لوگ شروع کریں گے ان میں ایڈکشن کی عادت بڑھ جائے گی. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ینگسٹرز جنہوں نے باہر کے ممالک میں یہ ویپنگ شروع کی, ان میں سے اکثر سگریٹ نوشی میں مبتلا ہو گئے. تو یہ ہمارا ایک ڈبل سورڈ ہمارے لیے ثابت ہوا ہیلتھ کیئر ورکرز کو, کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ویپنگ سے ہم سگریٹ سے سٹیپ ڈاؤن کریں گے, لیکن یہ اپوزٹ ہونا شروع ہو گیا. لوگوں نے, بچوں نے ویپنگ شروع کی, اور یہ بڑی کامن ہے ویپنگ جو ہے, ڈونٹ انڈر اسٹیمیٹ کہ پاکستان میں نہیں, یہ بہت کامن ہے. بٹ اچھی بات ہے کہ اب کچھ ایسے ادارے آ رہے ہیں جو اس پہ پابندی لگا رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ یہ فیمیل میں بھی اتنی. سر میں کل نیلز کروانے گئی ہوں, وہاں پہ 16-17 سال کی بچی ہوگی ہارڈلی, ٹھیک ہے, تو وہ شروع ہو گئی, وہ ویپنگ کر رہی تھی اور اس کی امی سامنے پیڈی کیور کرا رہی ہیں. تو میرا بڑا دل تھا کہ میں جا کے ان کو کونے میں سمجھاؤں کہ یار نہیں کریں, بچی کی زندگی خراب ہو رہی ہے. اب آپ سگریٹ نہیں پی سکتے. اب یہ دیکھیں نا, یہ کیا ایسا فرق ہے کہ یہ بڑے کھلے عام کام ہو رہا ہے. سگریٹ کے اگینسٹ لا ایگزسٹ کرتی ہیں. یہاں پہ انڈسٹری ایک گرے زون کو یوز کر رہی ہے. میں جس جگہ پہ رہتا ہوں پچھلے 5 سال میں, وہاں پہ ویپنگ کے اتنے مزے کے شاپس اوپن ہو گئے کہ آپ جب گزرتے ہوئے جائیں تو سب سے پہلے انہی شاپ پہ آپ کی نظر پڑتی ہے. اور وہ شاپ, یہ اتنے اسٹریٹجیکلی یہ کلیور لوگ ہیں ویسے انڈسٹری سے. آئی ایم امپریسڈ بائی دیز پیپل. یہ ان جگہوں پہ شاپ بنا رہے ہیں جہاں پہ ڈفرینٹ اکیڈمیز کے بچے جو ہیں نا وہ شام کو اکٹھے ہوتے ہیں.
اچھا سو دے آر ویری کلیور. تو وہ ان اکیڈمیز کے بچے وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے ان کے پیرنٹس لیٹ اگر ہو جاتے ہیں یا کوئی بھی ایک ایسا شخص ہے جو ویپنگ کر رہا ہوتا ہے وہ دوسرے کو فینٹیسائز کرے گا اور وہ قریبی شاپ سے اس کو عادت پڑ جائے گی. سو ویپنگ کو پروٹیکشن کے لیے ہمارے پاس لا ایگزسٹ نہیں کرتا, یہ یاد رکھیں. ہم نے اسموکس کے لیے تو ہم نے لا بنائے ہوئے جو ہیں, لیکن ان کا لا ایگزسٹ نہیں کرتا. ادروائز ویپنگ بھی پروہیبٹ ہونی چاہیے ان اینی پبلک ایریا لائک ادر. ویسے ایک بات ہے, کسی کو اگر منع کرتے ہیں, ہم لوگ اگر بات کرتے ہیں کہ یہ ویپنگ از ناٹ نائس, اٹس دا سیم تھنگ ایز سگریٹ, تو وہ کہتے ہیں گوگل پہ جا کے آرٹیکل سرچ کریں. گوگل پہ آرٹیکلز آتے ہیں کافی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ سارا دن اگر آپ نے 12 سگریٹس پی ہیں یا پوری 1 ڈبی یا 1.5 ڈبی پی لی ہے, ٹھیک ہے, تو اتنی ہی اگر آپ ویپنگ کرتے ہیں تو اٹس سیم, بلکہ اس سے کم نقصان دہ. اب وہ جو کم نقصان دہ آرٹیکل میں کہیں لکھ دیا گیا ہے سگریٹ سے کم نقصان دہ, وہی دکھاتے رہتے ہیں, وہی دکھاتے ہیں. دیکھیں یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ جتنی بھی ایک بلکہ ایک یو کے میں بھی ایک آرٹیکل پبلش ہوا, اور آرٹیکل پبلش کرنے والے کا جو اسپانسر تھا نا وہ یہ ٹوبیکو انڈسٹری تھی. تو جب انڈسٹری اسپانسر کر رہی ہے تو وہ ایسے ہی بائسڈ ہو گیا. اور میرا نہیں خیال کہ اس کو گوگل سے سرچ کرنا چاہیے, کسی بھی کوالیفائڈ ڈاکٹر سے پوچھیں تو زیادہ اچھے ریلائبل آپ کو جواب دے سکتے ہیں. گوگل کا راستہ صحیح نہیں بتاتا, آگے جا کے بند ہو جاتا ہے. بالکل, آپ اس گھر کے پیچھے کھڑے ہوں گے, وہ اگلی گلی سے لے کے آ رہا ہوں, ایسے ہوتا ہے نا. سو جو سب سے پہلی بات میں نے آپ کو بتائی نکوٹین کی. اب کچھ باتیں میں لاجیکلی آپ کو سمجھا دیتا ہوں. لیکن لوگ کہتے ہیں اس میں فلیور ہے, ایسی نا, لوگ کہتے ہیں فلیور اس کے جسٹ اے فلیور, جسٹ اے ٹیسٹ. اچھا مجھے یہ اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ جو فلیور کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمارا جو آرگن ہے وہ کہاں پہ ہے, اس ٹیسٹ بڈ جو ہمارے ٹنگ پہ ہیں, ہاں, تو لنگس کے اندر تو نہیں ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں نا بچوں کو کڑوی دوائی پلاتے وقت وہ ایک ملتی ہے باہر ممالک میں, کوئی شاپر سی جو ٹنگ پہ چڑھا دیتے ہیں. جی بالکل, وہ ایک ٹیسٹ وہ اس کو فیل نہیں ہوگا, ٹیسٹ نہیں ہوتا. سو وہ ٹیسٹ جو کہ ہمارے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آرگن بنایا ہے, ٹیسٹ بڈ جو کہ ٹنگس پہ ہیں, وہ لنگ کے اندر تو نہیں ہے. نہیں, تو اگر آپ وہ ٹیسٹ فلیور کو جو آپ لے کے جا رہے ہیں وہ لنگ میں جائے گا, تو ایسے آرگن میں جو چیز جائے جو اس کے لیے نہیں بنا, تو اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہو سکتے ہیں. آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ آپ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ان لوگوں میں بھی ہارٹ ڈیزیزز بڑھ رہی ہیں, ان لوگوں میں بھی کینسر کے پرابلم بڑھ رہے ہیں, اور ان لوگوں میں بھی برین فوکسنگ, بچوں کی میں بات کر رہا ہوں, جو بچوں کا سب سے بڑا پرابلم ان ٹین ایجرز کا جو ہو رہا تھا, وہ کیریئر کا سٹارٹ ہوتا ہے, یہ پڑھائی کی طرف ہوتے ہیں, یہ فوکس نہیں کر پاتے. مگر یہ جو آرٹیکلز ہیں اس میں, یہ جو یو کے نیشنل ہیلتھ سروسز جو ہے نا یو کے کی, انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہ سگریٹ سے کم نقصان دہ. مگر مجھے اس پہ آپ سے ڈیٹیل پہ پھر اس پہ کلیریفیکیشن چاہیے بریک کے بعد. we'll take a break, we'll be right back. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا, اور ہم ویپنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو آپ یہ NH کے بارے میں بتا رہے تھے کہ یہ جو یو کے سے سرٹیفائڈ چیزیں ہیں, اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ سگریٹ سے جو ہے وہ کم نقصان ہے اف یوزنگ دس ویپنگ. اچھا دیکھیں, ایک تو یہ آرٹیکل جو ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, یہ اکتوبر 2022 کا 2022 کا آرٹیکل ہے, اور یہ اسپانسرڈ آرٹیکل ہے بائی ٹوبیکو انڈسٹری. اچھا, ہاں جی. تو اس میں آپ کمپیریزن میرے خیال میں ابھی ان دونوں کا پیرلل نہیں ہونا چاہیے میری رائے کے مطابق. سگریٹ 100 years 200 years اولڈ ایک آئٹم ہے, اور اس کی جو لائف سپین ہے جو ویپنگ کا, یہ ابھی ڈیکیڈز پہ یعنی دہائیوں پہ مشتمل ہے. لیکن اگر میں لٹریچر کی بات کرتا ہوں, اور اگر آپ یہ ایک آرٹیکل کی بات کرتے ہیں, تو میرے پاس 10 آرٹیکل ایسے بھی ہیں جو بتا رہے ہیں کہ یہ ینگسٹر کو جو یہ یوز کر رہے ہیں وہ ایڈکشن میں مبتلا ہو رہے ہیں, وہ سگریٹ کی طرف کنورٹ ہو رہے ہیں. ان لوگوں میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں کہ ایک ایسا بھی ایک دفعہ ایلیمنٹ آیا کہ آلموسٹ 2800 تقریباً 3000 لوگ جو ہیں وہ ویپنگ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور بعد میں پتہ یہ لگا کہ اس ویپنگ جو تھا اس کے اندر ایک انگریڈینٹ THC انگریڈینٹ ڈال دیا گیا, جس کی وجہ سے لنگ انجری ہوئی. اچھا, اب یہ ٹھیک ہے, ایک ایلیمنٹ آیا اور اس کے بعد انڈسٹری نے تھوڑا سا اپنے آپ کو ریسیٹ کیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اتنا ارلی یہ کہنا کہ یہ لیس ہارمفل ہے, میں اس سے ٹوٹلی ڈس ایگری کروں گا. یہ نیو ٹول ہے, کیونکہ جب یہ ہمارے بچے اس پہ شفٹ ہو جائیں گے, اس کے بعد جو اس میں انوویشن وہ کریں گے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی ہی خطرناک ہوگی جتنی سگریٹ ہے. تو یہ یوتھ کو صرف مائل کیا جا رہا ہے. جی بالکل. دیکھیں نا, اب آپ کو بار بار اس چیز پہ فوکس کیا جا رہا ہے, اور اس میں ایک سوری ٹو سے آپ لوگوں کا جب میڈیا کو بھی دیکھتا ہوں, اس میں بھی ڈرامے میں نے اس کو دیکھا ہے. ہاں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. یہ جو چیز ہے, یہ جو یوتھ ہے وہ اٹریکٹ ہوتی ہے,
اور وہ اس کو ہارملیس سمجھنا شروع ہو گئی ہے. اور اب پیرنٹس بھی شروع فیشن کے ذریعے بھی کر رہے ہیں لوگ, 100% ایز فیشن, ایز بالکل اسٹائل, ایسے ایز گریس پیپل آر بالکل کیرنگ. ایسے واٹ ہے از نا دا جی, گریس آپ آف دس ویپنگ؟ سو ایسی ہے. آپ دیکھیں نا ہمارے سے پہلے یوتھ نے بھی تو شروع کیا, وہ جیمز بانڈ وغیرہ نظر آتے تھے ان کو اپنے اندر, تو یہ یوتھ بن گئی ہے جس کو ویپنگ جو ہے اس کا مطلب ہے ان کی کلاس ایک اچھی ہو گئی ہے, یہ ایک یو قسم کی فیملی بن گئی ہیں. تو اور فیمیل کے لیے بھی آپ دیکھیں نا, فیمیل بھی تو ہے نا, اور فیمیل جو اسموک کرتی ہیں ان کے جو اسموکنگ سے لنگ ڈیمیج ہوتے ہیں وہ کم لیول آف اسموک سے بھی ڈیمیج ہو سکتے ہیں, یہ یاد رکھیں. تو اس وجہ سے میڈیا کو بھی یہ چاہیے کہ یہ عورتیں تو حاملہ بھی ہوتی ہیں, پریگننسی بھی ہوتی ہے, تو یہ بھی مجھے ساتھ ساتھ بتائیے گا کہ ان کے لیے کتنا خطرناک ہے اگر کوئی عورت آلریڈی ویپنگ کرتی ہے. بالکل بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا. دیکھیں پریگننسی میں جو ڈیمیج ہے عورت کو ہو رہا ہے, اس سے زیادہ اس کے بیبی کو ہو رہا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بچے جو ویپ کر رہے ہیں ان کا کنسنٹریشن کی ایبلٹی یعنی یاد کرنے کی جو ایبلٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو یہی ڈیولپمنٹل پرابلم بچوں میں بھی ہو سکتے ہیں. نکوٹین از ویری امپورٹنٹ. آپ لوگ نکوٹین کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں, یعنی ہم سگریٹ سے نکوٹین نکال دے تو باقی چیزوں کا مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ اس کو ایڈکشن نہیں ہو رہی. اچھا, یہ جو ایڈکٹیو ایلیمنٹ ہے, ایڈکشن جو ہے وہ ویپنگ سے ہوگی. اب وہ ویپنگ جب اس کا لیول نکوٹین کا ایک لیول سے نیچے آئے گا تو اس کے بعد اس کو ضرورت ہوگی اور ویپ کرنے کی, اور آہستہ آہستہ یہ پروسیس جو ہے آپ دیکھیں ہم ایسے بچے دیکھتے ہیں جو ایک کارٹریج کی بجائے 2 کارٹریج ڈیلی بھی یوز کر رہے ہیں. سو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ نکوٹین از مور ہارمفل. پلس جو میں نے فلیور کی بات کی, یہ فلیور جو ہے یہ کارسینوجینک ہو سکتے ہیں, یہ ہارٹ اٹیک کا باعث نکوٹین بنتی ہے. نکوٹین سے ہم سب کو پتہ ہے کہ بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا ہے. سو صرف ایک چیز ہی ہمارے لیے اتنی خطرناک ہے کہ باقی جو کیمیکلز ہیں وہ نہ بھی ہوں تو ہمیں ریلیکس نہیں ہونا چاہیے. سر بچوں میں کون سی ایسی علامات ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں جس سے ہم لوگ ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ویپنگ کی لت میں مبتلا ہو گئے؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فیومز تو ہے, اس سے جو ویپرز نکلتے ہیں وہ بھی لوگوں بچوں میں جو کف کھانسی کا باعث بنتے ہیں. اور دوسرا ہے کہ اس سے سلیپ بڑی امپیئر ہو رہی ہے بچوں کی. جو نیند ہے نا وہ سونا چاہتے ہیں تو وہ سو نہیں پاتے, اب وہ نیند کا سائیکل پورا نہیں کریں گے کر پاتے ان کو, کیونکہ نکوٹین سے ایڈکشن ہوتی ہے. تو جب تک وہ اپنا نکوٹین کا لیول پورا نہیں کرتے ان کی باڈی جو ہے وہ اپنے کام کو جو ہے کمپلیٹ نہیں کر پاتی. سر وہ جو بچے جاگ رہے ہیں, کیونکہ پیرنٹس سے تو چھپ کے ہی زیادہ بچے اس طرح سے یوز کر رہے ہیں, تو جو جاگ رہے ہیں راتوں کو لیٹ بیٹھ رہے ہیں, گیمز کھیل رہے ہیں, گیمنگ زون لگائی ہوئی ہیں کہانیاں, تو اس کا مطلب ہے کہ دے آر لائک سم کائنڈ آف فشی تھنگ, ان کو چیک کرنا ضروری ہے. بالکل لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی بچوں میں اتنی اویئرنیس ہوئی ہے کہ اس کو چھپائیں. میری اسیسمنٹ یہ ہے. اچھا, وہ ابھی بھی اس کو آپ لوگوں نے اتنا عام کر دیا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ پی رہے ہیں. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. تو پیرنٹس جو ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کر بیٹھے ہیں کہ یہ ہارمفل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, یہ پیرنٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میرا نہیں خیال کہ ویپنگ کرنے والا بھی بچہ جو ہے وہ ویپ کو چھپا کے ویپ کر رہا ہے. وہ گھر میں بھی ویپ کر رہا ہے, اور وہ آپ کسی شادی میں جائے گا فیملی کے تو وہاں پہ بھی ویپ کرے گا. تو اس کا وہ چھپ کے کرنے والا بھی کنسیپٹ ویپنگ کے لیے نہیں شروع ہوا, وہ ایکسیپٹ کر چکا ہے کہ یہ لیس ہارمفل ہے. سر ویپ میں لکوڈ کوئی ڈلتا ہے نا, کوئی کیمیکل ایسا جو ہوتا ہے, تو وہ جو لکوڈ ہے وہ کس طریقے سے ہماری باڈی میں جا کے, اور کون کون سے ایسے نقصانات ہیں, کون سی ایسی بیماریاں ہیں جن کا اٹیک کرتا ہے؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ تو اس میں ہو گیا نکوٹین. نکوٹین جو ہے جب وہ باڈی میں ابزارب ہوتی ہے تو وہ ہارٹ ریٹ کو بڑھاتی ہے, وہ بلڈ پریشر کو بڑھاتی ہے, وہ ہارٹ اٹیک کا باعث بنتی ہے, وہ ایڈکشن کا کاز کرتی ہے. سیکنڈ میجر جو ہے وہ فلیور ہے. جو فلیور ہے وہ آپ کے لنگز میں کہاں ابزارب ہوگا؟ لنگز میں تو اس کو ابزاربشن کی کیپیسٹی نہیں ہے, لیکن اگر وہ ابزارب ہو جائے گا تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بھی کینسر کا باعث بن سکتا ہے, کیونکہ وہ ایک ان یوزول چیز ہے اور ان یوزول روٹ کی طرف جا رہی ہے. اور باقی جو ہے اس میں دوسرے کیمیکل ٹھیک ہیں, تھوڑے سے کم ضرور ہیں, لیکن میں آپ کو کہوں کہ اگر یہ 2 ہی کیمیکل ہمارے لیے کافی ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ خطرناک ہے تو بس کافی ہے. ہمیں نکوٹین سے ان کو بچانا ہے, اور اس فلیور نامی چیز سے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کرتا, یہ بہت کچھ کرتا ہے. سر کین یو جسٹ شیئر سم سولوشنس کہ جو لوگ اب اس کی ایڈکشن میں پڑ گئے ہیں تو وہ کیسے اپنے آپ کو اس ایڈکشن سے دور رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ آپ لوگ ماشاء اللہ اچھا رول پلے کرتے ہیں. اس چیز کو آپ لوگ سمجھیں. آپ لوگ بھی جو اپنے جتنے بھی ٹی ویز کے جو ڈراماز ہیں یا جو بھی شوز ہیں اس میں اس کو بالکل ڈسکریج کریں. جہاں پہ لکھا ہوتا ہے نا سگریٹ نوشی سے منع ہے, وہاں پہ نیچے ایڈ کر لیں کہ ویپنگ بھی جو ہے وہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اور کیوں یہ یوتھ کر کیوں رہی ہے سوال ہمارا یہ. تو میں جو اس یوتھ کو جتنا میں سمجھاؤں, میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے یوتھ کو بہت زیادہ سٹریس کر دیا ہے, کیریئر اورینٹڈ بہت زیادہ کر دیا ہے. ان کو کھیلنے کے لیے جو فیسلٹی ہونی چاہیے وہ نہیں دی.
دیکھیں آپ پارکس کو دیکھیں, کہاں ہیں وہ پارک جہاں پہ بچے جا کے ہسپتال بھرے میں پارکس خالی پارکس ہیں نہیں بھی نہیں ہے سوسائٹی میں. گرین لینڈ کا جو ایلیمنٹ ہے, جو سوسائٹی تھوڑا سا دور ہے لاہور سے, وہاں تو بڑے بڑے انہوں نے جزیرے بھی بنا دیے ہیں, لیکن جو لاہور کے اندر ہے وہ کنکریٹ پلرز ہیں, وہاں پہ آپ کو کوئی پارک نظر نہیں آ رہا, پارک والی ہیبٹ نظر نہیں آ رہی. میرا ماننا یہ ہے, میں بھی رانگ, کہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہونے کی وجہ سے سوشلی ہم کٹ آف ہو چکے ہیں. اب اس کو بیلنس کیسے کرنا ہے, کہ سوشل میڈیا کو بالکل اینڈ کر کے سوشلی ایکٹیویٹ ہونا ہے. ہمارے پیرنٹس اور جو اولاد ہے اس کے درمیان گیپ بہت بڑھ گیا ہے. اس گیپ میں یہ ان نیسیسری جو ہیبٹس ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ میں سمجھتا ہوں جو ہمارے پاس ہے موبائل. اب اس کے بارے میں بہت سی جگہوں پہ یہ اب سوچا جا رہا ہے کہ کس ایج لمٹ پہ الاؤ کیا جائے, سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹی پہ کس ایج لمٹ پہ موبائل دیا جائے. ہم لوگ لیٹ اس بات میں انٹر ہوتے ہیں, لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر میں 10-12 سال کو دیکھوں تو اس نے بہت ہماری سوسائٹی کے بیسس کو ہلا دیا. ایسے سر مجھے بتائیے گا کہ جب نکوٹین کسی سے چھڑوا رہے ہیں یا کسی کو فورس کر رہے ہیں گھر میں کسی بچے کو, بھائی کو, تو جب ایک ٹائم ابھی اس نے ویپنگ کی ہے یا نکوٹین کو کسی بھی صورت میں استعمال کر رہا ہے, لے رہا ہے, تو وہ کتنی دیر کے بعد اس کو مزید کریونگ جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گی کہ ہی کانٹ لیو وداؤٹ دس, ہی نیڈ اٹ بیڈلی. دس از ویری امپورٹنٹ کویشچن. اصل میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ جس بھی شخص کو نکوٹین کی ایڈکشن ہوگی وہ یوزلی آفٹر ویکننگ, اٹھنے کے آدھے گھنٹے کے اندر اس چیز کو لینا شروع کر دے گا. یہ ایک کرائٹیریا ہے ہمیں بتانے کے لیے ڈاکٹر کے لیے, کہ ہم پوچھتے ہیں سگریٹ پینے والے سے کہ جی آپ پہلا سگریٹ کب پیتے ہیں. اگر تو وہ کہتا ہے نا کہ میں آدھے گھنٹے کے اندر شروع کر دیتا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑا ہیبیچول اس کو ایڈکشن ہے. اب اس شخص کو سڈنلی بند کروانی, اور اس شخص کے لیے پورا پراپر پروٹوکول ڈیزائن ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر سے ملے گا, وہ اس کی ول پاور کو اسیس کرتے ہوئے ایک ٹائم لائن ڈیزائن کرے گا. ڈیٹ ٹائم لائن میں بھی کہ اب تو نیکسٹ ایئر آ رہا ہے, نیکسٹ ایئر کا وہ اپنا جو ہے ایک وش اس کی یہ ہونی چاہیے کہ 1 جنوری کو وہ سگریٹ چھوڑ دے. لیکن قطعاً یہ نہ کہا کریں کہ جی آپ کل سگریٹ بند کر دیں. وہ کل سگریٹ بند کرنے کی کوشش کرے گا, اس کو ریباؤنڈ ہوگا, اس کے بعد وہ کبھی اس بات پہ دوبارہ کنونس نہیں ہوگا کہ مجھے سگریٹ چھوڑنی چاہیے. تو یہ ڈاکٹر کچھ کویشچنز کرتا ہے, اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ جی فلاں ڈیٹ سے آپ اس سگریٹ کو اتنا کم کرنا شروع کریں. ایک دفعہ پیشنٹ کو خود کوشش کرنی ہوتی ہے. ہاں اس کے بعد اگر کوئی فیلئر ہوتا ہے یا ڈاکٹر سمجھتا ہے تو اس کے ساتھ ڈرگس اویلیبل ہیں. نکوٹین ریپلیسمنٹ تھراپی بھی اویلیبل ہے جس میں گمز بھی ہو سکتی ہیں اور کچھ پیچ بھی ہوتے ہیں. یہ ایک کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے, ریہیب تھراپیز ہوتی ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ عرفان صاحب, آپ نے ہمیں اچھی طریقے سے گائیڈ کیا. ناظرین آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ڈاکٹر عرفان نے جس طریقے سے ہمیں سمجھایا اور ہمیں بتایا کہ اگر ہم کسی بھی قسم سے سگریٹ, نکوٹین یا پھر اگر ویپنگ کا استعمال کرتے ہیں, اور ہمارے بچے خاص طور پہ جو یوتھ ہے جو اس چیز میں مبتلا ہو چکی ہے, تو ان کے لیے یہ کس طریقے سے نقصان دہ ہے. آپ کو کینسر کاز کر سکتا ہے, آپ کے لنگس کے مسئلے ہو سکتے ہیں, آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, جسم کے بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ جنم لے سکتی ہیں. اور سب سے بڑی بات, آپ کی سلیپ سائیکل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. جس انسان کا سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہے وہ کیا صبح اٹھ کے فریش کوئی کام کرے گا؟ وہ تو ساری زندگی اسی طریقے سے اپنے آپ کو محتاج رکھے گا کہ نیند کا سائیکل, سلیپ جب اس کا پورا نہیں ہے تو اس کی باڈی لیتھارجک ہوگی, وہ کوئی اچھا ڈیسیجن, کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا. اور جو انسان اچھا فیصلہ نہیں کر سکتا اپنی لائف میں, تو پھر مجھے لگتا ہے وہ انسان سب فیلیئرز میں کاؤنٹ کرتا ہے. تو اپنے بچوں کو فیلیئر نہ بنائیے, اپنے گھر والوں کو, اپنے میاں کو, اپنے بچوں کو, اپنے بھائیوں کو, ایون دو اپنی بیٹیوں کو, اور خود بھی اپنا بہت خیال رکھیے. دس از ناٹ اے فیشن اینی مور, پہلے بھی نہیں تھا, ابھی بھی نہیں. اس کو ہم نے روکنا ہے, ہم نے اس کا اویئرنیس پروگرام گھر پہ بھی چلانا ہے, لوگوں سے بھی سننا, اور اس طریقے کی جو ہم پروگرامز کرتے ہیں, یہ ریلز زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کیجیے, واٹس ایپ کیا کیجیے لوگوں کو, تاکہ جو اس چیز کا شکار ہیں وہ مبتلا ہیں سے دور ہو جائیں اور اپنی لائف کو بہتر بنائیں. ہمیں اچھے ہمارے معاشرے کے لیے اچھی یوتھ چاہیے, ینگ یوتھ چاہیے, اسٹرانگ یوتھ چاہیے, نہ کہ لیتھارجک, جس کی نیند پوری نہ ہو, جس کو ڈیسیجن پاور نہ ہو, جس کے اندر کوئی طاقت نہ ہو. وی نیڈ اسٹرانگ یوتھ. اس کے لیے آپ کو یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. we'll see you after a short break. Stay tuned. ویلکم بیک ٹو واچنگ مارننگ وتھ فضا. اور ہم خشک آنکھوں کے اوپر بات کریں گے, جو آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. سم ٹائمز ہم آرٹیفیشل ٹیز کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ایک تھوڑی سی اریٹیشن بھی ہوتی ہے. تو یہ ساری وجوہات
کیوں ہوتی ہیں, کیا اس کا طریقہ ہے کہ ہم اس کو بہتر اور ٹھیک کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر ثنا جہانگیر, ایسوسیٹ پروفیسر بھی ہیں جنرل ہاسپٹل میں, آپتھلمولوجسٹ ہیں, اور ہمارے آن سیٹ ہمارے پاس موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسی طبیعت ہے؟ اللہ کا شکر. آپ لاسٹ ٹائم آئی تھی تو ہم نے اس موقع پر بات کی تھی اور بڑا اچھا آپ نے ہمیں ایلیبریٹ کیا, بتایا کہ کس طریقے سے بچ سکتے ہیں. اب حالات ہم نے کچھ چینج کیے ہیں. ہم آج آپ سے یہ جانیں کہ جو خشک آنکھیں ہیں یہ جو لوگوں کو موسٹلی پرابلم ہو جاتی ہے, اس کی وجوہات کیا ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہیں خشک آنکھیں؟ جی اچھا, بیسکلی آنکھوں کے آگے ایک پتلی سی فلم ہوتی ہے پانی کی, جسے ہم ٹیئر فلم کہتے ہیں. اچھا. اس ٹیئر فلم کی ڈسٹربنس کی وجہ سے ہمیں ڈرائی آئیز ہوتی ہیں. ڈرائی آئیز کے دو بیسک ریزنز ہیں. یا تو آپ کی آنکھوں کا پانی انف بن نہیں رہا, یا جو پانی بن رہا ہے وہ جلدی ایویپوریٹ ہو جاتا ہے, اڑ جاتا ہے ہوا میں, اور اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ایسے پیشنٹس جن کو آگے کی جو ہماری آنکھوں کے اندر گلینڈز ہوتے ہیں, مائبومین گلینڈز, ان کی ڈیزیز ہو یا ان کی پرابلم ہو, اس کی وجہ سے یہ آ جاتی ہے. سسٹیمک ڈیزیزز جیسے تھائرائڈ ہے, جیسے ڈائبٹیز ہے, جیسے شوگرنز ہے, آٹو امیونٹی ہے, اس کے ساتھ یہ بہت زیادہ ایسوسیٹڈ ہوتی ہے. باقی ہماری کچھ ہیبٹس ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, اسکرین ٹائم اینڈ ایکسیسو یوز آف ڈیوائسز, اس کی وجہ سے بھی یہ آنے لگ جاتا ہے. انوائرمنٹ میں پولوشن, یہ ویری بگ فیکٹر, اسموگ بینگ. اور جو لوگ کمپیوٹر لیپ ٹاپ وغیرہ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو موسٹلی وہ آنکھوں کو بہت کم جھپکتے ہیں. جی جی, اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کیا؟ جی ایسے ہے کہ اگر ہم نارمل حالات میں ہوں اینڈ وی آر ناٹ یوزنگ اے اسکرین, تو ہمارا بلنک ریٹ ہوتا ہے اباؤٹ 20 پر منٹ. اچھا. تو جب ہم اسکرین یوز کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ریئلی ان دا مومنٹ ہوتے ہیں تو اٹ گوز ڈاؤن ٹو 5 منٹس, 5 پر منٹ, اور ہمیں پتہ نہیں چلتا. اور ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو اس دوران جب ہماری آنکھ اتنی دیر کے لیے کھلی رہتی ہے تو اٹ از مور, جلدی سے اس کا پانی خشک ہونے لگتا ہے. اچھا. دوسرا بلنکنگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا میکینزم ہے جس کے اندر آپ کی آنکھ کے اندر سے آئلی سکریشنز ریلیز ہوتی ہیں ود ایوری بلنک. تو جب آپ بلنک نہیں کر پاتے تو آپ اپنی ٹیئر فلم کی ایک بہت امپورٹنٹ لیئر کو ریلیز نہیں کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ اس پرابلم میں پڑتے جاتے ہیں. دوسری بات ہے کہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی جو اسکرین ہے اس کو اپنے آئی لیول پہ رکھیں تو دیٹ از مچ بیٹر. اگر آپ اس کو تھوڑا سا ریز کر کے رکھتے ہیں تو آپ کی آنکھ کا جو اوپننگ ہے وہ بڑھ جاتی ہے, اینڈ دیٹ آلسو لیڈس ٹو جلدی جلدی آنکھیں خشک ہونے کی وجہ بن جاتی ہے وہ. اچھا, یہ جو ہارمون تھیراپی ہے یہ بھی خشک آنکھوں کی باعث بنتی ہے؟ ہاں جی, جو ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی آنکھیں ڈرائی ہوتی ہیں, بیکاز ایک بہت ڈیلیکیٹ بیلنس ہوتا ہے ہارمونس کا, خاص طور پہ اینڈروجنس کا, ٹیسٹوسٹیرون کا, ان ہارمونس کا بہت ایک ڈیلیکیٹ بیلنس ہوتا ہے جو ریگولیٹ کرتا ہے آپ کی باڈی کی ساری ہیلتھ کو, گلینڈس کو اور ان چیزوں کو. سو دیٹ کنٹریبیوٹس. اس کے علاوہ کچھ میڈیسنز بھی ہوتی ہیں جو ہمیں ڈرائی آئی کی طرف لے کے جاتی ہیں. اور یہ جو ماحولیاتی اس طرح سے آلودگی ہوتی ہے, ڈسٹ ہوتی ہے, بچے باہر کھیلنے کے لیے جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے باہر اسکول جاتے ہیں, جاب کے لیے جاتے ہیں, بائک پہ حضرات جا رہے ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی آنکھوں کو کوئی اریٹیشن اور اس طرح کے پرابلمس ہوتے ہیں کہ ڈرائی آئیز ہو جائے؟ جی, ڈرائی آئیز بیسکلی آپ کی آنکھوں کی جو کیمیکل کمپوزیشن ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے ود پولوشن. یعنی کہ پولوشن کے وہ پارٹیکلز آپ کی ٹیئر فلم کے اندر چلے جاتے ہیں اور پھر اس کی جو کیمیکل کمپوزیشن ہوتی ہے ٹیئر فلم کی وہ چینج ہو جاتی ہے. اور ڈرائی آئی کے بہت سارے پیشنٹس کی ایک بہت کامن کمپلینٹ ہوتی ہے واٹرنگ, پانی آتا ہے آنکھوں سے. تو جب آپ ایسے پیشنٹس کو بتاتے ہیں کہ آپ کو ڈرائی آئی ہے تو وہ تھوڑا سا بلیو نہیں کرتے آپ کو کہ ڈاکٹر صاحب اگر ہماری آنکھیں ڈرائی ہیں تو ان میں اتنا پانی کیسے آ رہا ہے. بٹ وہ ایک میکینزم ہے کہ آپ کی آنکھوں کا پانی جب ختم ہونے لگتا ہے یا ڈرائی ہونے لگتا ہے تو وہ آپ کی آنکھیں آپ کے برین کو ایک اسٹیمولس دیتی ہیں کہ میرے پاس پانی نہیں ہے, میں خشک ہو رہی ہوں. تو آپ کا برین ریفلیکس کے اندر آپ کو انسٹرکشن دیتا ہے آنکھ کو کہ پانی زیادہ بناؤ. اچھا. تو اس چکر کے اندر آپ کی آنکھوں سے پانی بلکہ آنے لگ جاتا ہے. اوکے. سو اچھا ثنا, ایک کال بھی ہے کول کی راول پنڈی سے, تو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی کول, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ ڈاکٹر ثنا ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپتھلمولوجسٹ ہیں. جی, وہ میری ایک آنکھ سے نا پانی بہت زیادہ چاہتا ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی آپ کی ایک ڈاکٹر آیا تھا, میں نے اس سے بات کی تھی لیکن انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا تھا. اچھا, تو ایک آنکھ سے ان کی نا آنکھ میں بہت پانی آتا ہے, پانی بہت زیادہ بہتا ہے, تو پانی کی وجہ سے میری آنکھوں کے ارد گرد زخم ہو چکی ہے. اچھا جی بتائیے گا. اچھا ایسے ہے کہ ایک آنکھ سے پانی آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کسی ایک جو ہماری آنکھوں کی ڈکٹس ہوتی ہیں. اچھا ثنا, میں ایک بریک لے لیتی ہوں تاکہ آپ ڈیٹیل میں بتا سکیں. ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, دیکھتے رہیے گا. ایک بریک کے بعد آپ کو جواب دیتے ہیں.
جی ویلکم بیک. ہمیں جو کال آئی تھی اس کا جواب دے دیجیے گا. وہ کہہ رہی تھی کہ میری ایک آنکھ سے پانی بہتا رہتا ہے مسلسل اور مجھے اس کا کوئی علاج کوئی دوائی بتا دیں. اچھا دیکھیں, اگر ایک آنکھ سے صرف پانی آ رہا ہے تو اٹ از زیادہ لائکلی یہ ہے کہ ہماری آنکھ کے راستے ہوتے ہیں پانی ڈرین کرنے کے. ہو سکتا ہے کہ ان کا جو راستہ ہو وہ بلاک ہو, تو اس بلاکیج کو دیکھنے کے لیے وہ آپ کو میں کوئی دوائی دے دوں گی یا سبسٹیٹیوٹ بتا دوں گی تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ آ کے دکھائیں اور چیک کروائیں, تاکہ اگر آپ کے راستے بلاک ہیں تو ان کو ہم چیک کرتے ہیں ود ہیلپ آف ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کہ اگر راستہ بلاک ہے تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ سرجری ہے یا کوئی اور ٹریٹمنٹ دینا ہے, بٹ وہ دیکھ کے بتانا بہتر ہے. اس طرح سبسٹیٹیوٹ دینے سے کوئی فائدہ ہوگا نہیں. اگر ڈرائی آئی ہو تو دونوں طرف آنی چاہیے یا آگے پیچھے ہوتے ہیں سمٹمز, مگر دس از ان لائکلی کہ آپ کی ایک آنکھ میں سے بے انتہا پانی آ رہا ہو اور دوسری آنکھ بالکل ٹھیک ہو. ہاں وہ ایک آنکھ کی شکایت کر رہی ہے. تو اس صورتحال کے اندر آپ کو چاہیے کہ آپ کسی آئی اسپیشلسٹ کو کنسلٹ کریں, چیک کروائیں اور پھر آگے. مطلب آپ جو ہے نا کسی گھریلو نسخے کے اوپر عمل نہ کیجیے گا کہ گھر والے کہہ دیں کہ آپ کو سرما استعمال کر لیجئے, یہ آرٹیفیشل جو ہے یہ ڈراپس استعمال کر لیجئے, یہ کیورین ڈال لیجئے, کوئی اور آئی ڈراپ اس طرح کی کوئی چیز نہ کیجیے گا جب تک آپ ڈاکٹر کو نہیں دکھا دیتی, کیونکہ کوئی میڈیکل ایشو ہے. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو یہی بتا دیا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو آرٹیفیشل ٹیئرز وغیرہ ہوتے ہیں ان سچویشنز کے لیے کیا کارآمد ہوتے ہیں, استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ جی بہت اچھے رہتے ہیں آرٹیفیشل ٹیئرز. آپ کی جو سبسٹیٹیوٹ دے دیتے ہیں آنکھ کے اندر پانی کے لیے, مگر بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ریزن ہے نا, جو وجہ ہے ڈرائی آئی جس وجہ سے ہو رہی ہے, اس کو کاؤنٹر ایکٹ کرنے کی کوشش کریں. اس کی ایگزامپل میں آپ کو ایسے دوں گی کہ جو سب سے کامن وجہ ہے ڈرائی آئیز کی وہ ہمارے گلینڈز کی پرابلم کی وجہ سے ہوتی ہے, جو کہ ایک پتلی سی آئل کی سکریشن ہماری آنکھ کے اندر سکریٹ کرتی ہیں جو آنکھوں کا پانی کو اڑنے سے بچاتی ہیں. اگر ہمارے ان گلینڈز میں پرابلم ہے اور ہم ان گلینڈز کو ٹریٹ نہیں کرتے تو وہ آہستہ آہستہ سکارنگ کی طرف چلے جاتے ہیں, اور ایک دفعہ وہ سکارنگ کی طرف چلے جائیں تو پھر یہ سبسٹیٹیوٹس بھی آپ کے لیے انف نہیں رہتے, ان کے باوجود آپ کو سمٹمز آنے لگتے ہیں. اور جو بہت امپورٹنٹ بات ہے ڈرائی آئی کے بارے میں وہ یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ کے علاج سے ٹریٹ نہیں ہوتی, اٹ از کرونک, یہ چلتی رہتی ہے, اس کے اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے, بٹ اس کو مینٹین کرنا پڑتا ہے. مینٹین آپ گھر میں سب سے آسان طریقہ ان کو مینٹین کرنے کا یہ ہے کہ آپ آنکھوں کی گرم ٹکور کیا کریں, تاکہ کس طرح گرم ٹکور؟ جی جو بیسٹ ہیٹ ہمارے سسٹم میں جا سکتی ہے نا وہ موئسٹ ہیٹ ہوتی ہے. یعنی کہ اگر آپ کے پاس گرم پانی میں ڈپ ہوا ہوا ٹاول ہو, اس کے ساتھ آپ ٹکور کریں 10 منٹ صبح 10 منٹ شام, دیٹ از دا بیسٹ مینٹیننس تھراپی. واو ٹھیک ویری ہے. نائس. اور اگر آپ یہ کرنا کمبرسم ہے, مشکل ہے, تو آپ ہیٹ دینے کے اور بھی طریقے ہیں. اب تو بازار میں بہت اچھے وہ مل جاتے ہیں, پیکس مل جاتے ہیں, اس کو بھی استعمال کر بالکل کر سکتے ہیں. بس جسٹ بی کیئرفل کہ ان کی جو ٹیمپریچر ہو وہ اتنا ہو جو آپ کی اسکن برداشت کر سکے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ثنا, آپ نے بڑی اچھی طریقے سے ایلیبریٹ کیا. ایک بریک لیں گے, اس کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. زبردست ٹاپک لے کر آئی ہوں اور زبردست مہمان بھی ہے میرے سامنے جو آج آپ سے ایک میرے ایسے چوز کیے ہوئے ٹاپک کو ڈسکس کریں گی جس پہ مجھے لگتا ہے آج معاشرے میں ہمیں بات کرنی چاہیے. اور ٹاپک یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شادیاں کرنے میں انٹرسٹ کیوں لیتے ہیں, اور زیادہ شادیاں کرتے بھی ہیں. موسٹلی ایک شادی کے بعد 2 شادیاں 3 ایسے آپ کو عام دیکھنے کو ملتا ہے, آپ کے خاندان میں بھی, آپ کے آس پڑوس میں بھی, آپ کے جاننے والوں میں بھی, اور ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے مرد ہیں جو شادیاں کرتے ہیں. یہ شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے یہ ایک دوسرا پہلو ہے, مگر ہم آج اس کے اوپر بات کریں گے جس کو کہتے ہیں پولیگیمی, جس میں مرد زیادہ شادیاں کرتے ہیں. ان کو کیا ایسا پرابلم ہے, ایسے کون سے ہارمونل ایشوز ہیں ان کو کہ جو ہے ان کو مزید شادیوں کی ضرورت ہوتی ہے, یا پھر اپنی جو بیویاں رہتی لائف جو گزار رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا انٹرسٹ لوز ہو جاتا ہے, یا پھر عورتوں میں ایسے کون سے ہارمونل چینجز آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے میاں ان سے دور ہو جاتا ہے. آپ ٹاپک سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں, مگر اس کو صحیح اچھے لفظوں میں ایلیبریٹ کریں گی. ہمارے پاس ہیں ڈاکٹر شاہوانہ مفتی, اور یہ ہیں فیمیل ہارمونل اسپیشلسٹ جو کہ پولیگیمی پہ ہم سے بات کریں گے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. یو لک بیوٹیفل. میں نے آپ کو باہر سے دیکھا ہے بٹ لائک ان پرسن یو آر مور بیوٹیفل. تھینک یو سو مچ, کائنڈ آف یو. مگر میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں, میں نے آپ کو کیونکہ ہمیشہ ٹک ٹاک پہ دیکھا, سوشل میڈیا پہ دیکھا, اور جیسی آپ آئیں تو میں آپ سے یہی بات کر رہی تھی کہ آپ کی اسپیشیلٹیز تو اور بھی بہت کچھ ہے, مگر آئی ایم سو لکی کہ آج آپ میرے سامنے ایسے بیٹھی ہیں اور آج آپ مجھ سے مخاطب ہو کے ان سارے پہلوؤں کو ڈسکس کریں گے وچ از آپ جن میں بہت ایکسپرٹ ہیں. تھینک یو سو اور مچ.
ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ والا بھی یہ جو آج ہم نے ٹاپک چوز کیا ہے یہ بھی اب معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو اویئرنیس پروگرام کہیں نہیں دیکھنے کو ملتا, تو آپ خاص مہمان ہیں جو اس کے اوپر بات کریں گے, اس لیے آپ مدعو ہیں. تو چلے شروع کرتے ہیں. یہ پولیگیمی ہے کیا چیز, سب سے پہلے تو یہ بتا دیجیے گا اور پھر اس کے بعد آگے ہم سفر کرتے ہیں. جب مرد ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں پولیگمی, اور یہ جو ہے صدیوں سے چل رہی ہے اور ہر ریلیجن میں چل رہی ہے. کچھ ریلیجنز جو ہیں وہ اس کو بالکل اگینسٹ ہیں, اور کچھ جو ہیں جس طرح سے ہندوازم ہو گیا, کرسچینٹی ہو گیا, اور کچھ جو ہمارا اسلام ہے وہ ایک اسلامک بات آ جائے گی. تو وی آر ناٹ گونا ٹاک اباؤٹ دیٹ, کیونکہ اس کے اوپر تو دو رائے نہیں ہے نا, ایسے تو ہم نے اس کو سائڈ میں رکھنا ہے. آج ہم بات کریں گے کہ ایسی کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی جو ہے دوسروں میں انٹرسٹ لیتے ہیں اور گھر میں انٹرسٹ کم کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے بڑھتی جو طلاق کی شرح ہے اس کی ون آف دا ریزنز ہے کہ جب آدمی ایک اسٹیج میں جا کے کہتا ہے کہ میں نے دوسری عورت میں انٹرسٹ شو کیا یا شادی کرنی ہے. عورت بڑی ٹیریٹوریل ہوتی ہے, عورت تو یہ برداشت نہیں کرتی نا, وہ کسی بھی اسٹیج اینڈ فیز آف لائف میں کیسے برداشت کرے گی کہ میری جگہ کوئی اور آ کے لے لے. اس کے اندر کم ٹالرنس ہے ٹورڈز دیٹ. اور ہماری چاہے وہ پیاری ہو نہ ہو, حسین جمیل اسٹائلش کچھ بھی ہو نہ ہو, میٹر نہیں کرتا. اگر وہ میٹر کرتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میری جگہ کوئی اور نہ, اور اگر وہ محبت کرتی ہے اور اگر اس کو واقعی وہ بڑی پوزیسو ہو جاتی ہے اپنے ریلیشن شپ کے بارے میں, تو وہ کیسے اپنی جگہ چھوڑ دے. کبھی کبھی میڈیکل ریزنز ہوتی ہیں, ہارمونل ریزنز ہوتی ہیں, کبھی کبھی انڈرسٹینڈنگ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اور آپ ایک ڈفرینٹ براٹ اپ ہوتا ہے, سوشل انفلوئنس ہوتا ہے, کلچرل انفلوئنس ہوتا ہے. اس سو ملٹی فیکٹوریل, اتنے زیادہ فیکٹرز ہوتے ہیں کہ آپ کسی ایک چیز کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتے. لیکن ہم زیادہ بات کریں گے ہارمونس کے بارے میں کہ خواتین اس کو روک کیسے سکتی ہیں اور ایسا ہو کیوں رہا ہے. تو یہ جو ہارمونل چینجز ہیں یہ مردوں میں یا پھر عورتوں میں, یہ آپ کس چیز کے بارے میں بتائیں گے آج ہمیں؟ میں آپ سے عورتوں کی اسپیشلسٹ ہوں. عورتوں میں ایسی چینجز آتی ہیں. آدمی جو ہوتے ہیں نا وہ میں ہمیشہ کہتی ہوں زیادہ اسٹیبل ہوتے ہیں ایموشنلی اور زیادہ اسٹیبل ہوتے ہیں ہارمونلی, کیونکہ ان کے اندر ایک مین ہارمون ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون, جو گراف میں بڑھتی ایج کے ساتھ جو آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے لیکن اسٹل اس طرح رہتا ہے. جو عورت ہے وہ تو بنی ہی ایسے ہوئی وہ جو ہے اس کے ہارمونز ہر مہینے اوپر جاتے ہیں, ہر مہینے نیچے جاتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا پری مینسٹرل سنڈروم, ماہواری سے پہلے ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے, ان کے موڈ کتنے بدلتے ہیں. اور اسی طرح جو شادی ہو جاتی ہے تو پہلے 10 سال ان کے مسئلے مسائل بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں, بیکاز دے آر ینگر اینڈ ہیلدی. اور ایک جو ریلیشن شپ ہوتا ہے میاں بیوی کا وہ ڈفرینٹ لیول پہ ہوتا ہے. وہاں پہ تھرڈ پارٹی انوالو ہو تو آپس میں کھٹ پٹ ہوتی ہے, ایک دوسرے سے دوریاں ہوں تو کھٹ پٹ ہوتی ہے, ایک دوسرے کی جو پسند ناپسند, ایک دوسرے کو جاننا پہچاننا, کمپیٹیبلٹیز, وہ کھٹ پٹ کا ریزن بنتا ہے. 40 سال کے بعد جب آپ کا سیکنڈ فیز سٹارٹ ہوتا ہے تو عورت کے ہارمونز جو ہیں وہ بالکل ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. 40 سال کے بعد 40 سال کے بعد لیٹ 30s میں, اسے کہتے ہیں پیری مینوپاز. اچھا. اور یہ چیز ہے جس کے بارے میں میں بار بار پاکستان آ کے پیری مینوپاز کی اویئرنیس دے رہی ہوں, ڈاکٹرز کو ٹرین اینڈ ٹیچ کر رہی ہوں کہ خدا را اگر آپ چاہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد آپ کی ڈیورسز کتنا ریٹ ہائی ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کلینکل ریسرچ نے بتایا ہے کہ 70% جو ڈیورسز ہوتی ہیں وہ عورت انیشیٹ کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ اب میں نے برداشت کا مادہ میرے میں ختم ہو گیا, اب میں نے اس بندے سے جو ہے وہ میرا گزارا نہیں ہوتا, میں نے بڑی قربانی دے دی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ 40 سال کے بعد عورت کے اندر اتنی ہارمونل چینجز آتی ہیں, ایک اضطراب ہوتا ہے اس کے ذہن کے اندر, ٹالرنس برداشت نہیں کرتے. اچھا. ختم ہو جاتا ہے اس کے جو فیمیل ہارمونز ہوتے ہیں جو اووری بنا رہی ہوتی ہے وہ ایسے 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 اوپر نیچے جاتے ہیں. اچھا, وائی 35-40 کے بعد موسٹلی ایسے ریلیشن شپس ہوتے ہیں دیکھنے کو ملتے ہیں جن میں میاں اور بیوی الگ الگ سونا شروع کر دیتے ہیں؟ اسی وجہ سے آدمی کا تو ایک رول ہوتا ہے. آدمی اگر باہر بھی انٹرسٹڈ ہونا تو گھر میں بھی ٹائم دے رہا ہوتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ جی اس کو شکایات شروع ہو جاتی ہیں. بہت زیادہ فیکٹرز ہیں, لیکن میں چونکہ ایک چیز پہ زیادہ دھیان دے رہی ہوں کہ کم از کم اس چیز کو آپ کریکٹ کر سکتے ہیں. باقی تو یہ ہوگی نا اخلاقیات کی کمی, پورنوگرافی جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے, سوشل میڈیا کا انفلوئنس, باہر کے لوگوں کا انفلوئنس, نند کا, ساس بہو کے جھگڑے, یہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں. یہ چیزیں آپ کنٹرول سم ٹائمز نہیں کر سکتے, لیکن جو چیز آپ کنٹرول کر سکتی ہے, ایک عورت کنٹرول کر سکتی ہے, وہ ہے اس کی اندر کی فزیکل ہیلتھ اور اس کی ایموشنل ہیلتھ. اگر وہ چیزیں کنٹرول کر دے نا تو وہ رشتے نبھانے میں اس کو بڑی آسانی ہو جائے گی. کیسے؟ کیونکہ جب وہ 40s میں جاتی ہے اس کے ہارمونز اوپر نیچے ہو رہے ہیں, اس کو پیری مینوپاز ہو رہا ہے. سب سے بڑی کمپلین کیا ہوتی ہے اس ایج میں عورتوں کو؟ دے کینٹ کنٹرول ریگولیٹ دیئر ایموشنز. وہ بیٹھی ہوتی ہیں, ان سے میاں آ کے کوئی بات کرتا ہے, ان کو ریج ہو جاتا ہے,
وہ پھٹ پڑتی ہیں ان کو ہوتا ہے کہ یہ میں برداشت نہیں کر سکتی اب زیادہ. بچے برے لگنا شروع ہو جاتے ہیں, بچوں کی شامت آ جاتی ہے. مجھے تو حیرت, مجھے ابھی ہنسی اس بات پہ آئی تھی کہ ہمارا بھی جو معاشرہ ہے, تو ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو, بچیوں کو تو پہلے یہ ٹرینڈ ہی نہیں کیا جاتا نا کہ بیٹا آپ کی شادی ہونی ہے, آپ کی یہ شادی کے بعد کی لائف ہے, میاں بیوی کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے, اس طرح آپ نے ان کو ٹائم دینا ہے اور آپ نے بڑا ایک وقت دینا ہے, جو پیار محبت سب کچھ ایک میاں کے لیے نچھاور ہونا ہے, وہ سب کچھ ہم تو نہیں بتا رہے ہوتے, نہ سکھا رہے ہوتے ہیں وہ ریلیشن کے بارے میں. اب ان کے جو ہارمونلز جو بھی چینجز ہو رہے ہیں, موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں, وہ سب کچھ جس طرح سے بھی لہریں, وہ کس نے بتایا؟ وہ بتائیے ان کو کچھ نہیں, ان کو سمجھ ہی 35-40 کے بعد جا کے آتی ہے. ٹھیک ہے, شادی کے پہلے 10 سال کے چیلنجز ڈیفرنٹ ہیں. وہ بالکل یہ ہیں کہ میری نند کیا کر رہی ہے, میری ساس کیا کر رہی ہے, میں نے اپنے میاں کو کتنا ٹائم دینا ہے, میں نے بننا ہے, سنورنا ہے, میں نے تیار ہونا ہے. میں اس وقت آپ کے ناظرین کے لیے صرف عورتوں پہ فوکس کر رہی ہوں. وہ کہیں گے کہ آپ بندوں کو الزام نہیں, ہم صرف ایجوکیٹ کر رہے ہیں کیونکہ غلطیاں کہیں نہ کہیں عورت کی ہوتی ہے تو مرد کہیں اور جا کے منہ مارتا ہے یا شادی کر لیتا ہے. عورت کے اندر جو چینجز آ رہی ہیں وہ اس کو کنٹرول کر سکتی ہے بائی دا ٹریٹمنٹ, تاکہ یہ خطرہ کم ہو جائے. خطرہ تو لاتا رہتا ہے, بندے ہیں, لیکن اب جب 40 سال کے بعد عورتیں یہ بھی کرتی ہیں کہ ان کو موڈ سوئنگز آتے ہیں. جی, وہ ابھی خوش ہوتی ہیں, اس کے بعد وہ جو ہے وہ کہتی ہیں جو جی ہمارا تو دل ہی نہیں کر رہا. رونا ان کو دل کو کرتا ہے, ڈپریشن, انگزائٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے, ان کے فزیکل چینجز سٹارٹ ہو جاتے ہیں. پیری مینوپاز میں ان کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے, ان کے مسلس میں درد ہوتا ہے, ان کو سیکشول ڈسفنکشن ہو جاتا ہے. وہ کہتی ہیں ہمارے تو پاس بھی نہ ہو, ہمیں تو ٹچ بھی نہ کرو. ہاں, آج ہر بات پہ یہ تھا, آج موڈ نہیں ہے, موڈ نہیں ہے. اور پھر ان کو کر لوں میں, یہ میں بولنا نہیں چاہ رہی تھی, میں نے بڑی مشکلوں سے بولا, آپ یقین کیجیے, میں نے کہا ٹی وی ہے جو وائفلی مگر ایجوکیٹ بھی تو کر رہے, کیا کرے. شبانہ ایک کال لے لیتی ہوں, یا کی کال ہے, بڑے اچھے کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. یا کیا کہیں گے, آج ہم بات کر رہے ہیں مرد جو ہے وہ زیادہ شادیاں کیوں کرتا ہے, اس کے اوپر بات کر رہے ہو. سب کی بات کی, اور بلیو می, میں جب ایک بیلنس بات ہوتی ہے نا, انسان کو جو ایکچوئل جو حقیقت ہے اس کو انہوں نے بیان کیا, میں ان کا تھینکفل ٹو ہر. ایک دو سوال ہے. ایک تو سوال یہ ہے کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ نوٹی آفٹر 40, یہ ایک سوال میرا یہ ہے مردوں کے لیے. لیکن پھر میں بتاؤں, مرد جو ہے نا بیسیکلی مرد ہے نا ہوس پرست. میں آپ کو سچ بتاؤں, بات نہ ہوتی, مرد بالکل حقیقت ہے اس کے اندر. دیکھیں اس کے اندر نا بڑا ہوتا ہے. اب یہ کہ انہوں نے ذکر کیا نا, خرابی کہاں ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں خواتین یورپ, امریکہ, دوسرے ملکوں کے اندر پھر بھی وہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتی ہیں, لیکن ہمارے یہاں 2 بچے ہونے کے بعد نا خواتین وہ بالکل ہی فارغ ہو جاتی ہیں, وہ ان کا رومانس میں ختم ہو جاتا ہے. اس بارے میں کچھ فرمائیے. تھینک یو سو مچ. یہی تو ہم بات کر رہے ہیں. مگر میں یہ اس بات پہ ہنس رہی ہوں یار, کوئی جو مرد ہے وہ یہ بات کر رہا ہے, مطلب سوچو, یہ تو عام سے میرے بڑے پیارے بھائی ہیں, کالر ہے میرے, تو جو باقی دنیا بھر کے مرد ہیں وہ پاکستانی عورتوں سے کتنے اریٹیٹ ہوں گے, پریشان ہوں گے. خود ایک پاکستانی عورت ہوں, مطلب ہمیں یہ اویئرنیس پروگرام جو ہے مجھے لگتا ہے سب کو دیکھنا چاہیے, یہ بڑا پھیلنا چاہیے, سمجھ آ جانی چاہیے عورت کو کہ عورت کو اپنے موڈ کس طرح سے لے کے چل لیں میاں کے سامنے. اس کا بھی ٹریٹمنٹ ہے, وہ بات کرتے ہیں. ابھی انہوں نے نوٹی آفٹر 40 کا, آدمی کے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہارمونس میں زیادہ چینجز نہیں آتی, وہ زیادہ اسٹیبل ہوتا ہے. ایکچولی ایک اور ایشو ہو جاتا ہے کہ 40 کے بعد وہ فائنینشلی اسٹیبل ہو جاتا ہے. اچھا, اور وہ جو اس کو تو پیسہ آ جاتا ہے, کیونکہ وہ جو اس نے پہلے محنت کی ہوتی ہے, اب اس کو اور چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جو اس کو پہلے نظر نہیں آ رہی ہوتی. اور یہی ٹائم پیریڈ ہے جب عورت اپنے آپ کو چھوڑ دیتی ہے, اور اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے, کیونکہ ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ عورت کیوں چھوڑ دیتی ہے, ہم عورت کو کیوں الزام دے رہے ہیں. عورت کے اندر فزیکل چینجز ہو رہی ہیں, خدا را اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیسے کنٹرول کرے اپنے موڈ سوئنگز. وہ رات کو سو نہیں سکتی, اس کو پسینے آ رہے ہوتے ہیں, اس کو گرمی لگ رہی ہوتی ہے. تو مرد 2-3 شادیاں کر سکتا ہے, نہیں کر نہیں سکتا. یہ اویئرنیس ہم نے عورتوں کو دینی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹریٹ کریں, اور آدمیوں کو اویئرنیس دینی ہے کہ عورتیں موٹی ہو رہی ہیں, وہ کہہ رہے جی کھا پی کے موٹی ہو گئی. ان سچویشنز میں پھر عورتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. اور یہ پیٹ کے آس پاس چربی آ رہی ہے, کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ کے ہارمونز فلکچویٹ کر رہے ہیں, اور آپ نے وہی ہارمونز جو کمی ہو رہی ہے پیری مینوپاز میں اس کا ٹریٹمنٹ اس کو دینا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں بایو ایڈنیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی, جس کی میں اسپیشلسٹ ہوں. اس لیے میں ہر 2 مہینے پاکستان آ کے بتا رہی ہوں. آپ کو 40s میں عورت آ کے کہتی ہے مجھے ڈپریشن, انگزائٹی ہے, آپ کو اتنی لمبی لسٹ لکھ دیتے ہیں سلیپنگ پلس کی, لگزوٹنل کی, نیند کی گولیوں پہ نشئی بنا دیتے ہیں. آپ کے جوڑوں میں درد ہو رہا ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں لو جی یہ دوائیاں پکڑ لو جوڑوں کے درد کی, اور آدمی کو بھی نہیں پتا کہ اس کی عورت کے اندر کیا چینجز آ رہی ہیں. وہ موٹی نہیں ہو رہی, فاقے کر رہی ہے بیچاری, پھر بھی وزن نہیں کم ہو رہا. شہانہ ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ہم سلوشنز کی طرف آئیں گے. آج کی عورت کو ہم یہ بتائیں گے کہ اپنے ہارمونلز کو کیسے بیلنس کر سکتی ہیں, اور اپنے میاں کے ساتھ
اپنے جو شادی شدہ ایک رشتہ ہے, ریلیشن ہے, اس کو کس طرح سے قائم کر سکتی ہیں کہ میاں جو ہے جا کے دوسری عورت سے کوئی شادی نہ کرے. اگر آپ ایسا چاہتی ہیں تو پروگرام دیکھتے رہیے مارننگ وتھ فضا. ویلکم بیک. ڈاکٹر شہوانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم آج بات کریں کہ مرد بہت زیادہ شادیاں کیوں کرتے ہیں. میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو عورتیں کہتی ہیں نا مردوں کو موسٹلی جب مرد آتے ہیں پاس اور وہ کہتی ہیں آج موڈ نہیں ہے, تو ان کی ڈائٹ میں کوئی ایسی چیز ہے, کوئی ایسی میڈیکیشنز, کوئی ایسے منرلز, وائٹامنز جو ان کو کھانے چاہیے, جیسے مچھلیاں ہو گئیں یا پھر پرانز ہو گئے یا کوئی ایسے نٹس ہو گئے, کوئی ایسی چیز ان کو کچھ کھانی چاہیے یا کوئی منرلز کم ہے؟ میں ہمیشہ کہتی ہوں, آپ کے جو میں شوز بھی دیکھتی ہوں سارے یہاں پہ نیوٹریشنسٹ لوگوں کے, وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی منرل سپلیمنٹس. دیکھیں بائی ورڈ سپلیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے سپلیمنٹ, وہ مین ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا ہے. جب عورت 40s میں ہوتی ہے تو اس کو یہ پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہیں, اور یہی میں اویئرنیس اسپریڈ کرتی ہوں کہ خالی عورت کا جو سیکشول ڈیزائر, سیکشول ڈسفنکشن ہوتا ہے, اس کو درد ہوتا ہے, یا پھر اس کو یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی سیکشول ڈیزائر بھی کم ہو جاتی ہے اور پینفل ہوتا ہے اس کا, تو پھر وہ کیسے اس کا دل کرے گا جب کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی. ایک جب عورت انجوائے نہیں کرے گی, انجوائے نہیں کر رہی, اس کو پین ہوگی, اس کو ہارمونز تو کی ڈیفیشنسی ہے, تو مین ٹریٹمنٹ آپ نے ہارمونز ریپلیس کرنے ہیں, جسے BHRT بایورنٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی کہتے ہیں. جو سپلیمنٹس کی آپ بات کرتے ہیں وہ آئسنگ آن دا کیک ہے. آئسنگ آن دا کیک مطلب کہ آپ نے ایکسٹرا جس طرح ورزش کرتے ہیں, اپنا وزن اچھا رکھیں گے, ڈائٹ اچھی رکھیں گے, بیلنس ڈائٹ, جس طرح جی شیلاجیت وغیرہ ہو جاتا ہے, تھوڑے ٹیسٹوسٹرون کے لیول ہائی کر دیتا ہے, شتاوری ہو گیا, فلیکس سیڈ, چیا سیڈ, فائٹو ایسٹروجنس, جتنے نٹس ہیں یہ ساری چیزیں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو سائڈ بائی سائڈ دینی چاہیے فار ہیلدی لائف. شیلاجیت تو بونس کے لیے بھی بہت اچھا ہے, بہت اچھی چیزیں کے لیے لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں. لیکن یہ ساری چیزیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ مین سٹریم ٹریٹمنٹ نہیں ہے ان چیزوں کا, کیونکہ اس ایج میں جب عورتیں, ایک تو نا ایموشنل کہ بندہ ہی نہیں پسند, بندہ نہیں پسند تو آپ کیا کر سکتے ہیں, وہ تو آپ کا ایموشنل ٹراما چل رہا ہے. ایک آدمی آپ کا پارٹنر ابیوسو ہے, آپ خود فزیکلی ہیلدی ہیں, آپ بڑے اسٹرانگ ہیں, کوئی آپ کو مسئلہ نہیں ہے فزیکل یا میڈیکل, ایموشنل لیکن ہارمونل, لیکن ایموشنل آ جاتا ہے وہاں پہ, وہ تو ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف کاؤنسلنگ ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پہ جب فزیکل آپ کی پیریمینوپاز, مینوپاز میں پرابلم چل رہے ہوں تو ہم ان کو BHRT دیتے ہیں. ان کی ڈیزائر خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے. اس میں وہ کون سے منرلز ہے, کیا BHRT کیا ہے, جو کہ ایسٹروجن ہے, اچھا, جو کہ امریکہ سے میں پاکستان لے کے آئی ہوں, جو ماشاءاللہ اللہ نے عزت رکھی ہے, میں نے اس کو انٹروڈیوس کرایا ہے, پاکستان میں تھی ہی نہیں. اچھا, سو فرسٹ ٹائم اس کی آپ کہہ لو پائنیئر میں لے کر آئی ہوں. میں نے عورتوں کو بتایا ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ استعمال کریں تاکہ ان کا 40s کے بعد جو ہے اگر ان کو ٹریٹمنٹ سمٹمز آ رہے ہیں تو ان کا ٹھیک ہو جائے. Is this kind of medicine or something? میڈیسن ہے, دس از اے میڈیسن. ہارمونز ہیں, جو ایسٹروجن ہے ختم ہو رہا ہے, آپ نے ایسٹروجن کو واپس دیا, عورت دوبارہ فزیکلی فٹ ہو گئی. اس کے بعد And how much it cost? What you talking about the medicine? وہ USA کا ہے, تو اگر آپ پرائس پوچھیں گی تو ایکسپینسو ہے. لیکن ابھی میرا پلان, میرا مشن یہی ہے, کیونکہ آئی ایم ورکنگ وتھ سم آفیشیلس, کہ اس کو ہم اس لیول پہ لے آئیں کہ مینوپاز, پیری مینوپاز, یہ والے سارے ایشوز صرف امیروں کو تو نہیں ہونے نا, یہ مڈل کلاس کو بھی ہونے ہیں. How will they gonna afford? تو اس کی وجہ سے یہ انشاءاللہ ویری سون, دیٹس دا مشن آئی ایم ورکنگ ہے. یہ میں ڈاکٹرز کو بھی ٹرین کر رہی ہوں, کیونکہ ڈاکٹرز اور جو لوکل ہیں یہاں پہ تھا ہی نہیں نا, تو اگر وہ انٹرنیشنل کانفرنسز نہیں کر رہے, باہر جا کے اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کر رہے, تو آپ کی عورت 40s میں اتنی میزریبل ہوتی ہے کہ اس کو خود بھی نہیں پتا کہ اس کے اندر چینجز کیا ہو رہی ہیں, فزیکل, ایموشنل. اس کو ہم ڈپریشن کا کہہ کے, رومیٹائڈ آرتھرائٹس کا کہہ کے, کینسرز کو ان کے رسک ہائی ہو جاتے ہیں, برین فاگ, عورتوں کے بھولنا شروع ہو جاتی ہیں, نام بھولنا شروع ہو جاتی ہیں, ان کو یاد نہیں ہوتا ہم نے نماز کتنی پڑھی تھی. اور جو کام پہ پروفیشنل عورتیں اتنی فوکسڈ, اتنی برائٹ ہوتی ہیں, وہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ ہماری تو فٹیگ ہے, ہم سوچ نہیں پا رہے, ہم ڈیلیور نہیں کر پا رہے. ہم پہلے اتنی کلیئرٹی کے ساتھ سوچتے تھے, اتنے شارپ تھے, اور اب ہمیں دھندلا دھندلا. تو یہ جو دوائی ہے جس کے بارے میں آپ بتائیں, which is an American medicine, which is like, yeah, for people it's expensive as well. تو اس کے جو ملٹی وائٹامنز یا کوئی ایسی چیزیں, یا اس کی اینٹی آکسیڈنٹس, جو بھی اس کی جو چیزیں ہیں, اس کے اندر صرف ایسٹروجن ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, مطلب یہ چیزیں کیا ہمیں ڈائٹ سے بھی مل سکتی ہیں؟ جی, فائٹو ایسٹروجنس, جس وہ والی ڈائٹس جن کے اندر ایسٹروجن پریزنٹ ہے, اور میں نے وہی بتایا ہے کہ وہ چیز آپ کو ہیلپ کرے گی. اب وہ کون کون سی ہیں؟ جس میں ساری جتنی بروکلی, جتنی ہری سبزیاں, جو کروسیفرس سبزیاں کہتے ہیں, ہر رنگ برنگی سبزی جو آپ کھا سکتے ہیں وہ کھائیں.
लेग्यूम, लेंटल्स, अनार, बेरीज, ग्रीन टी, हर चीज़ के अंदर जो होते हैं वो एस्ट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो आपको हेल्प करेंगे, वो ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा। वो आपको साइड में देने। और इस एज की खवातीन को सप्लीमेंट, आदमियों को भी, लेकिन ज़रूर लेने चाहिए। 4-5 मैं सप्लीमेंट आपको बता देती हूँ, क्योंकि जो नीड होती है ना हमारे प्रोसेस्ड फूड है, उससे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। आप कितने के अंडे खाएंगे कि आपको जो है जाके कितना प्रोटीन खाएंगे, कितना ब्रॉथ खाएंगे। उन औरतों के लिए तो जरूर बता दीजिए जी, मैंने जिनके बारे में ये सवाल किया था कि आज मूड नहीं है, जिनके डिजायर्स ही नहीं है और वो अपने मियाँ को बार बार इंसल्ट कर रही हैं। अभी देखिए मियाँ इंसल्ट फील करता है फिर तो उनके रिजेक्शन है ना, रिजेक्शन है डेफिनेटली। फिर वो अब उसको हम ये कहेंगे वो बाहर जाके किसी से शादी कर रहा है, किसी को पसंद कर रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन तो हो रहेगी ना उसके अंदर। घर की जो है आपने दरवाजे की कुंडी लगा के रखनी है ताकि बाहर से कोई ना आ सके। बेसिकली ये बात है कि अपनी हेल्थ को आप अच्छा करें। उसके बाद फिर आप देख लें कि आदमी की तबीयत क्या है, आदमी ने जो करना है वो तो करना है। हम अपनी बात कर रहे हैं एज ए वुमन, अपनी तरफ से हमारी ड्यूटी क्या है। हमने अपना वजन कम रखना है, वर्जिश करनी है, स्लीप अच्छी करनी है, स्ट्रेस नहीं आने देना। आप स्ट्रेस को अश्वगंधा इस तरह सुबह पी सकते हैं, खा सकते हैं। स्ट्रेस कम करना हो, रात को नींद नहीं आ रही है, मेलाटोनिन ले सकते हैं। जो सप्लीमेंट आपको लेने चाहिए 40s के बाद इंपॉर्टेंट है, विटामिन D3, K2। कुछ लोग कहते हैं हम सन से लेते हैं, मैं सन से नहीं लेती क्योंकि मुझे अपनी स्किन बड़ी पसंद है और फोटो एजिंग हो जाती है, तो मैं नहीं चाहती कि मुझे सन जो है बूढ़ा करे। तो उसके लिए विटामिन D3 विद K2, ठीक है। और व्हाई विद K2? क्योंकि K2 जो है ये वो चीज़ है जो विटामिन D की टॉक्सिसिटी नहीं होने देगा। अच्छा। क्योंकि विटामिन D अगर लें तो हाइपरकैल्सीमिया हो जाता है, कैल्शियम जाके फिर आपकी ब्लड वेसल्स में क्लॉट कर सकता है। अगर आप जाके रेगुलरली अपना ब्लड वर्क नहीं करा रहे और आप चाहते हैं कि टॉक्सिसिटी ना हो, तो K2 जो है उसको उसकी जगह पे रखेगा, बोन्स के अंदर, ब्लड में नहीं आने देगा, वेसल्स में नहीं आने देगा। अच्छा। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट एट बेड टाइम ज़रूर लेना है। आपकी एंग्जाइटी भी खत्म होगी, मसल स्पेज़म खत्म होंगे, आपको नींद बड़ी अच्छी आएगी रात को। अच्छा, कितनी mg की? ये यूजली 350-440 होता है। मैं कहती हूँ फार्मूले पे डिपेंड करता है, लेकिन इसका रेगुलर आपने रात को सोने से पहले एट बेड टाइम मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। कोई अच्छा अमेरिकन ब्रांड ले लें, यूके ब्रांड ले लें, बाहर का इंपोर्टेड कोई ले लें, दैट इज पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया आपने? मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आपने अमेरिकन मेडिसिन इंट्रोड्यूस कराई, तो मैंने कहा आपकी रिसर्च अच्छी होगी। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट अगर यहाँ पे मिलता है आपको 2 नंबर नहीं है, क्योंकि मैं जो BHRT यहाँ पे लेकर आई हूँ ना, मुझे उसका भी बड़ा खतरा है कि बहुत जल्द कहीं कोई रेप्लिका, कोई 2 नंबर मेरा ही ब्रांड, मेरा ब्रांड है डॉक्टर शवाना, मेरी उस पर डॉक्टर शवाना DSM। अच्छा। BHRT का मेरी वेबसाइट है DR शवाना यानी कि drshwanaMufti.com। ये मुझे डर पड़ा हुआ है कि ये ना हो कि हार्मोन घोल घोल के आपकी सड़क पे हर जगह बिक रहे हो, जिससे स्किन का हाल खराब कर देते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट आपने ले लिया, कोई होमवर्क कर लें जो जेन्युइन, और ये हमने डेली बेसिस पे आप बता रही हैं एट बेड टाइम। ओके, ठीक है। और ओमेगा 3 जो आप मछली हफ्ते में 2 दफ़ा खाते हैं ना, उसके साथ आप ओमेगा 3 लें, आपका हार्ट और ब्रेन की हेल्थ बहुत अच्छी होगी। मैं तो ओमेगा 3 अगर लेना शुरू करती हूँ, मेरी स्किन इतनी ग्लो करती है, मेरी स्किन में ऐसा चेंज आता है, मैं तो आपको सीरियसली बता रही हूँ, ओमेगा 3 तो स्किन के लिए भी है। कोलेजन है ये? नहीं, मैंने कहा कोलेजन भी लें। अच्छा, कोलेजन भी, वो कौन सा? कोलेजन पेप्टाइड या हाइड्रोलाइज्ड लें। हाँ। और मैं तो खैर वो लिक्विड शॉट्स भी तो आते हैं, दैट इज बेटर, और द कैप्सूल्स? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मैं यूजुअली जो है ना, कभी कभी लिक्विड वगैरह जो होता है उस अच्छी है, जो भी आपके एब्जॉर्ब हो जाता है, जो हाइड्रोलाइज्ड है, पेप्टाइड है, वो आप ले सकते हैं। कुछ कोलेजन आते हैं जिनकी कोई 5-6 कैप्सूल्स आपको एक साथ खानी, कैप्सूल्स वो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या कहते हैं उसको, टैबलेट खानी होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज इट इज आप बाय माउथ ले रहे हो। स्किन के ऊपर उसका मॉलिक्यूल बड़ा होता है, वो एब्जॉर्ब नहीं होता। वो भी आफ्टर 30 के बाद कोलेजन लेना चाहिए, क्योंकि आपका कोलेजन 1 to 3% कम हो रहा होता है। अच्छा। स्किन के ऊपर आप एस्ट्रोजन क्रीम लगा सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन आपकी स्किन की प्लम्पनेस, और चूंकि एस्ट्रोजन कम हो रहा है बढ़ती उम्र के साथ औरत में, तो एस्ट्रोजन क्रीम आप जरूर अपनी स्किन केयर का हिस्सा बना लें, क्योंकि आपकी प्लम्पनेस रहेगी, हाइड्रेशन रहेगी, अंदर से जो आपकी झुर्रियाँ आ रही हैं, एंटी एजिंग होता है एस्ट्रोजन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर हम खाने पीने की बात कर रहे थे, कोलेजन आपने ले लिया। उसके साथ अगर आपके माँ बाप बुजुर्ग घर में बैठे जो सुन रहे हैं, आप खुद जिम जाते हैं, आप मसल ट्रेनिंग जितनी मर्जी करें, वेट जितनी मर्जी उठाएं, आपका मसल मास एज के साथ कम होता है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो है वो 1 to 2 ग्राम औरतों को और 3 से 5 ग्राम, ये मसल्स के लिए भी होता है, मसल प्रिजर्व करता है ये। और बढ़ती उम्र के साथ मसल ही कम होते हैं आपके। आप कितने वेट उठा लेंगी, कितना आप मसल बना लेंगी। तो मसल को प्रिजर्व करने के लिए प्रोटीन खाते हैं आप,
کتنی میٹ کھا لیں گے آپ. جی. کچھ لوگوں کو تو میٹ ہضم بھی نہیں ہوتا, ڈائجسٹ بھی نہیں ہوتا. آپ کریٹین مونوہائیڈریٹ لینا شروع کر دیں. جی. شبانہ ایک اور ایک ایڈ چیز مجھے بتا دیجیے گا, یہ جو لڑکیاں بھی آج کل چھوٹی چھوٹی عمروں میں ڈائٹ کرنا شروع ہو گئی ہیں, اس کی وجہ سے بھی ہارمونل چینجز آپ کو پتہ آ جاتے ہیں, موڈ سوئنگز رہتے ہیں لڑکیوں کو. یہ جو ڈائٹ کر لیتی ہیں جس میں کاربز ہٹا دیتی ہیں, پروٹین کی انٹیک بہت زیادہ کر لیتی ہیں, کہیں اس کی وجہ سے بھی تو یہ سب کچھ مسئلے نہیں آتے؟ جب بھی آپ کریش ڈائٹ کرتے ہیں, غلط ڈائٹ کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے آپ کے بال بھی گرتے ہیں, اسکن بھی خراب ہوتی ہے, نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں, ہر چیز جو ہے پھر پی سی او ایس کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے آپ کو, آپ کے ہارمونل امبیلنس ہوتے ہیں. آپ نے جو بھی چیز کرنی ہے متوازن کرنی ہے. لڑکیاں تو یہ بھی کر رہی ہیں کہ چھوٹی عمر میں جب آپ کی اتنی خوبصورت شکل ہوتی ہے, معصومیت ہوتی ہے, جا کے پروسیجرز شروع کر لیتے ہیں. تو یہ سوشل میڈیا کا جو انفلوئنس ہے یہ ہمیں ایک بہت غلط ڈائریکشن میں بھی لے کے جا رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک بریک لیں گے شبانہ, آپ میرے ساتھی ہیں کیونکہ آپ بڑے کام کی باتیں بتا رہی ہیں, خاص طور پہ امریکہ سے ہیں, ادھر نالج بھی بہت ہے ان کی, اور اسی کام پہ ان کی ریسرچ ہے, اسی پہ ایکسپرٹ ہیں. تو رہیے میرے ساتھ, شبانہ بھی ادھر ہی ہیں. ٹیک اے بریک. جی, ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں شبانہ سے. ڈاکٹر شبانہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں, مضبوط کر سکتے ہیں. آج کی عورت جب صحت سے اپنی جو ہے ہاتھ دھو بیٹھے گی اور اس کی صحت مضبوط نہیں ہوگی تو وہ کسی بھی طریقے سے اپنی شادی شدہ لائف میں اچھی پارٹنر نہیں بن سکتی, اور نہ ہی وہ اپنے ہسبینڈ کو خوش کر سکتی. ہم اسی کے اوپر بات کر رہے تھے, اور پھر وہ یہی کہے گی کہ آج موڈ نہیں. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ اور بھی تو ڈپریشنز وغیرہ جب عورت کو ہو جاتے ہیں اسی طرح مینوپوز کی وجہ سے اور باقی ہارمونل چینجز کی وجہ سے, تو ہمارے آج کے جو معاشرے کے مرد ہیں ان کو بھی تو سمجھنا چاہیے کہ عورت کو اتنے سارے پرابلمز ایشوز اگر یہ چل رہے ہیں اور یہ مینٹلی جو ہے نا تھوڑی سی ڈسٹرب بھی ہے, تو اس کو ٹریٹمنٹ کی طرف لے کر آئیں. تو آج کا جو شوہر ہے, مرد جو ہے, وہ عورت کو علاج کی طرف کیوں نہیں لے کر آتا, نہ کہ اس کو اس حال پہ چھوڑ دیتا ہے؟ آپ کو بتائیں نافذہ کہ ان کو, مرد کو کیسے پتا ہوگا جب عورت کو نہیں پتا اور ڈاکٹر ان کو ٹیچ نہیں کر رہے. اٹس آل اباؤٹ ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس. آپ کے ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو نیچرل پروسیس ہے, آپ بوڑھے ہو جائیں گے, اب تو آپ کی ماہواری ختم ہو گئی, اب تو آپ یہ اللہ اللہ کریں, اب آپ کا ایک دوسرا بڑھاپے کا سٹارٹ ہو گیا. تو جب ڈاکٹر آپ کو ٹیچ نہیں کر رہا, جب آپ کے میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ جو ہیں آپ کو نہیں بتا رہے پیری مینوپاز, تو عورت کو کون بتائے گا؟ اٹس آل اباؤٹ ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس. اور میں اسی مشن پہ ہوں کہ ڈاکٹر ایجوکیٹ کریں. اب اگر عورت کو پتہ چلے گا, بندے کو تو بالکل بھی کچھ نہیں پتا, بندہ تو کمانے پہ لگا ہوا ہے, اس کا اتنا نالج نہیں ہے. اب تو خیر انفارمیشن بہت آ گئی ہے انٹرنیٹ پہ اور سوشل میڈیا پہ, اگر کوئی سیکھنا سمجھنا چاہتا ہے. لیکن یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم یہ ایسے سوشل میڈیا اور پلیٹ فارم سے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, ہسبینڈس کو ایجوکیٹ کریں کہ بھئی جو گھر کا سکون ہے, عورت خوش ہوگی, صحت مند ہوگی تو آپ کو بھی سکون مل سکے گا. عورت چڑچڑی ہے تو آپ کو کیسے کھانا پروسے گی؟ آپ دروازہ کھول کے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بڑی پیاری سی میک اپ کے اندر تیار شدہ کوئی اچھا سکون دینے والی عورت ہو. وہ تو خود ہی بیچاری جو ہارمونل اسٹرگل کر رہی ہے, فزیکل ہیلتھ اس کی خراب ہو رہی ہے, پیری مینوپاز دروازہ کھول کے کوئی آپ کو نہیں کہے گی ہائے جانو تم اتنی جلدی آ گئی, جیسی دروازہ کھولے گی اس کے بعد آپ کو بولے گی تو یہ اتنی جلدی آ گئے. یہ سپورٹ سسٹم تب بنے گا جب ایجوکیشن ہوگی, جب بندے کو اویئرنیس ہوگی کہ بھئی یہ ڈرامے نہیں کر رہے. ایک اور میرا آخری سوال یہ کہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ بھی کہ مرد کے لیے ہمارے معاشرے میں تو یہی سنا جاتا ہے کہ کہتے ہیں مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا, مرد سدا جوان رہتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے جو ہارمونز ہیں وہ عورت کو دیکھ کے ویسے ہی جوان ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کسی بھی ایج کا ہو, وہ اس میں اس کی وہ فرسٹریشن, ٹھرک, سب کچھ ہی ہے. مطلب اس کو اب نیگیٹو ایکسپیکٹس میں نہ لیجئے. میں تو ایک بات بتا رہی ہوں کہ جو مرد ہے اس کے ہارمونز ہمیشہ سے جوان رہتے ہیں. یہی کہا جاتا ہے مرد جوان رہتا ہے بڑھاپے میں بھی جا کے. تو پھر یہ جو عورت ہے جیسے اس کے مینوپوز جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں یا ختم کی طرف جاتے ہیں, پری مونوپوز وغیرہ جو سچویشنز سارا شروع ہو جاتی ہیں آفٹر 45, 50, تو اس کے بعد عورت کو کہا جاتا ہے بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے, تو اب تو یہ قبر کی طرف جا رہی ہے. وائی از دیٹ؟ صحیح کہہ رہے ہیں. اب اس کو نٹ شیل میں بتاتی ہوں. کیونکہ عورت کے اندر جو وائٹلٹی کا ہارمون ہوتا ہے وہ ایسٹروجن ہوتا ہے, جسے ایسٹراڈیول کہتے ہیں, جو اس کو جوان رکھتا ہے, یوتھفل رکھتا ہے. بیماریوں سے جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں, وہ اس کی ہارٹ ڈیزیز کو کم رکھتا ہے, کینسر, چھاتی کے کینسر کو, کولن کے کینسر کو کم رکھتا ہے, اس کی برین کی ہیلتھ کو اچھا رکھتا ہے, اس کی بون کی ہیلتھ جو آپ کو بعد میں فریکچر ہوتے ہیں, آسٹیو آرتھرائٹس ہوتا ہے, آسٹروپینیا, اور یہ ساری جو بون اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے اس کو ہیلدی رکھے گا. جب آپ کا مینوپاز ہوتا ہے تو آپ کا ہارمون ختم ہو گیا. اب جب وہ ہارمون ختم ہو گیا تو جتنی بھی اندر سے بیماریاں شروع ہو گئیں, بڑھاپے کی طرف تو آپ چلے گئے. جو آپ کو سمٹمز آ رہے ہیں نا, یہ جو آپ کو گرمی لگتی ہے, پسینے آتے ہیں, چڑچڑاپن, فوکس نہیں کر سکتے, آپ کا دل نہیں کرتا, سیکشول ڈسفنکشن, یہ تو شارٹ ٹرم ہے. لانگ ٹرم میں 65 کے بعد آپ کے فریکچر آئیں گے.
कैंसर का रिस्क हाई हो जाएगा, आपको जो है व्हील चेयर पर बैठ जाएंगे, उसके बाद जो जोड़ों की बीमारियाँ स्टार्ट होंगी और आपके हार्ट डिजीज़ ज़्यादा हो जाएगी। ये सारी तो 20-15 साल के बाद आएंगी। प्रोसेस अभी स्टार्ट हुआ है 45 में, भुगतना कब पड़ेगा 65 में। तो फिर आप कहेंगे हमारी बहू हमें संभाल ले, हमारा बेटा हमें संभाल ले, हम व्हील चेयर पर बैठे हैं, हम अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, किसी और के ऊपर मोहताज ना बने। इसकी वजह से ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि फूड, सप्लीमेंट, एक्सरसाइज सर्टन हद तक आपको हेल्प करेगा शॉर्ट टर्म सिम्टम्स में। लॉन्ग टर्म आप इनको चलाएं, साथ BHRT लें, वो जो चीज़ ख़त्म हुई है उसका ट्रीटमेंट लें। और ये जो आपने कहा ना आदमी के टेस्टोस्टेरॉन जो होते हैं वो ग्राफ में कम होते हैं विद एज, लेकिन वो बनता रहता है, उसके जो सीमन होता है वो बनता रहता है, उसकी वजह से वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं खोता। औरत के तो हार्मोन्स जो होते हैं जब ख़त्म होते हैं, अंडे का ज़खायर ख़त्म होते हैं 40s के बाद, तो उसकी फर्टिलिटी का ग्राफ नीचे हो जाता है। मेनोपॉज में तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं, तो वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती। उस वजह से बच्चा पैदा करने की सलाहियत या फर्टिलिटी की वजह से भी कहते हैं कि भाई ये औरत तो बूढ़ी हो जाती है, बंदा कभी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि बंदा 90 में भी बच्चा पैदा कर सकता है। अभी किसी एक्टर ने किया है एक्चुअली, अभी हॉलीवुड के किसी एक्टर ने, अनलेस एंड अनटिल वो हेल्दी फिजिकली फिट हो तो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन बहुत ज़्यादा आदमी फिजिकली फिट नहीं होते, स्ट्रेस में होते हैं और तोंद निकल आती है और अपना ख्याल नहीं रखते, तो ये फिजिकल फिटनेस पे भी होता है, उनको भी प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं। लेकिन इन जनरल अगर आप देखें तो आदमियों को अल्लाह मियाँ ने औरतों से ज़रा मुख्तलिफ बनाया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर शहाना, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिल के भी, आपसे बात करके, और बड़ी नॉलेज है आपके पास। थैंक यू सो मच। रिसर्च नॉलेज जिस इंसान के पास हो, मैं कहती हूँ वो पीछे कभी नहीं रह सकता, वो दुनिया के सामने आएगा और अपनी बात जो है लोगों को समझाएगा, और इसी तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो करते रहेंगे। तो ये उनमें से एक है। थैंक यू अगेन। और मैं अब आपसे एंड में सिर्फ यही कहूँगी कि औरत जो है बस अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखे। और मैं सिर्फ एक एग्जांपल ये दूंगी कि सुष्मिता सेन जो कि इंडिया की एक बहुत फेमस एक्ट्रेस, फेमस मॉडल है, उन्होंने भी रिसेंटली कहा कि मैं 40s के बाद जो है मेरा सब कुछ रिसाइकिल हुआ है, मतलब मैं वापस से जवान हुई हूँ। वाई? बिकॉज मैंने अपनी सेहत का ख्याल किया, मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया। उससे पहले तो मैं काम करती थी, शूट्स करती थी, मेरे पास जिम्मेदारियाँ थी, बर्डन थी, मैं तो ये सब कुछ करती थी, मैंने अपनी लाइफ कभी इंजॉय नहीं की। अब मैं अपनी खूबसूरती, अपनी ब्यूटी, अपने फीचर्स, अपने चाहे फेशियल एक्सप्रेशंस, अपने चाहे डर्माटोलॉजिस्ट से मुझे किसी भी किस्म की ट्रीटमेंट, कोई सर्जरी, कुछ भी करानी पड़ी, आई विल गो फॉर इट, बिकॉज मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। जो चीज़ मुझे खुश रखती है, मुझे अच्छी लगती है, मैं अपनी सेहत से जुड़ी सारी चीज़ों का एक्स्ट्रा ख्याल कर रही हूँ, और मैं पूरी दुनिया फतह कर रही हूँ, पूरी दुनिया को इंजॉय कर रही हूँ एट द एज ऑफ आफ्टर 40s। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि आपने क्या करना है आफ्टर 40s। टेक केयर, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। मेरे पास नुसरत दिलबर हैं, बड़े अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, और आज हमने कहा कि हमारे प्रोग्राम का जो इख्तिताम है वो हम मौसीकी से करें। तो मिलते हैं नुसरत दिलबर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या गाते हैं, किसको गाते हैं? मैं बहुत कुछ गाता हूँ, जितना आप लोग इतना गाऊंगा। किन किन को गाते हैं? मैं बेसिकली लिखता भी खुद हूँ, गाता भी खुद हूँ। वाह। और आगे नहीं चल सका इसलिए बजट की वजह से। क्या? बजट की वजह से आगे नहीं चल रहा। बजट की वजह से? बजट की वजह से आगे नहीं चल सका, लेकिन अपने एक शौक मैंने पूरा रखा है। छोड़ें तो आप बजट, देखें आजकल के सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। बिल्कुल, ये पूरा प्लेटफॉर्म आपका। मैं तो उन्हीं लोगों के लिए यहाँ पे बैठी हूँ जिनको लोग जगह नहीं देते। मैं कहती हूँ ये प्लेटफॉर्म उन्हीं का है। आज आप गाएं, आपकी आवाज़ में दम है, अच्छी है, तो पूरी दुनिया सुनेगी, सराहेगी, बल्कि आपको प्लेबैक सिंगिंग के लिए भी लोग ड्रामा की OST देंगे, है ना? अभी मैंने एक गीत नया लिखा है क्योंकि वो म्यूजिक के बगैर है, वो सुनाता हूँ आपको। वक्त मेरे पास कम है, मैं चाहती हूँ दुनिया आपकी आवाज़ सुने। चले जी दिलबर साहब। लिखा नया गीत, इसकी तरह मैंने खुद बनाई है, लिखा भी खुद है, अभी पहली बार सुना रहा हूँ। एक मिनट माइक ले लीजिएगा। है, आओ भाग के आओ, सेट पे आओ, आ जाओ आ जाओ जाओ जाओ, माइक दो बेटा। चले जी, हो जाए जी। हाँ। लव करना मैं तेनू लव करना, लव करना मैं तेनू लव करना, लव करना मैं तेनू लव करना, लव करना मैं तेनू लव करना। तू है सोहनी बड़ी फिट हो जाई असी एक, हुण दुनिया तू नहीं डरना। लव करना मैं तेनू लव करना, लव करना मैं तेनू लव करना। तेनू बैलेंस रोज करावांगा, तेरी वीडियो कॉल ते आवांगा,
ਤੈਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਰੋਜ਼ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਖੂਬ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਚੀਨ ਜਾਪਾਨ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਹੋਵੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਲਵ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਵ ਕਰਨਾ, ਲਵ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਵ ਕਰਨਾ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੋਸੀ, ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੋਸੀ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੋਸੀ, ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੋਸੀ, ਹੋਸੀ ਜਗਮਗ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ, ਨਾ ਲੋੜ ਛਿੜੰਗ ਦਾ ਡਰ ਹੋਸੀ, ਦਿਲੀ ਕਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਕ ਹੋ ਜਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਲਵ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਵ ਕਰਨਾ, ਲਵ करना मैं तेनू लव करना। वाह भाईजान, वेरी नाइस वेरी नाइस। सुने और भी कोई चीज़ है तो वो भी सुनाएं। देखें आप तो बड़ा टैलेंटेड पर्सन निकले, बड़ा मज़ा आया। एक कोई और भी हो जाए, आपका ही लिखा। और सुनो जी जी। ले छुट्टियां स्कूल मेरे यार, ले छुट्टियां स्कूल मेरे यार, ते फिरन लाहौर चलिए, है ते फिरन लाहौर चलिए, आ नाल मेरे दिलदार, आ नाल मेरे दिलदार, ते फिरन लाहौर चलिए, है ते फिरन लाहौर चलिए। वाह। इको दिल मेरे दी ख्वाहिश है, कर पूरी ये फरमाइश है, इको दिल मेरे दी ख्वाहिश है, कर पूरी ये फरमाइश है, रल तकिए शाला मार, रल तकिए शाला मार, ते फिरन लाहौर चलिए, ते फिरन लाहौर चलिए। भाई सुने, रुक जाए, डर गई हूँ मैं तो आपके गाने चोरी ना कोई हो जाए। पहले बता रही हूँ, ये सारे गाने जो भी वो गा रहे हैं ना, यहाँ पे वो उनकी मलकियत है, उनकी मेहनत है, उन्होंने लिखे। अगर किसी सिंगर, कोई बड़ा नामवर सिंगर भी, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर काम करवाना चाहता है, गाना लिखवाना चाहता है, तो यहाँ पर दिलवर साहब हैं, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। कहेंगे तो मैं नंबर आपको प्रोवाइड कर दूँगी। इनके नंबर के थ्रू जो है आप इनसे बात कीजिए और इनसे गाने जो है ना वो लिखवा दीजिए। मैं तो कहती हूँ बताए नंबर, अभी बताती हूँ। मेरा नंबर है 0301 0301 488 488 99 99 28। एक नंबर और भी है, एक और क्या है? 0344 488 9928 मेरा नंबर। वाह जी, ये दिलबर साहब का नंबर है, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, गाने लिखवा सकते हैं। बड़े से बड़े सिंगर जो है इनको यूज़ कर सकता है। देखिए अच्छा टैलेंट है, हुनर है, काम आता है, लिखना आता है, और अगर आप इनको जगह देंगे तो इनके ही खूबसूरत खूबसूरत गाने आप खूबसूरत आवाज़ में गा सकते हैं। तो आज मैंने जितने भी मेरे सिंगर भाई हैं उनको रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ इनको कांटेक्ट करें। ड्रामा और इस चीज़ के लिए भी, मोस्टली ड्रामों के लिए आपको राइटर चाहिए होते हैं, अल्फाज नए समझ नहीं आते हैं। दोनों गानों के अल्फाज बहुत अच्छे थे, इनको यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ किया कीजिए, ऐसे टैलेंट को मौका दें। जी, एंड में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं कोई बात नहीं। इंशाल्लाह आप भी फिर बुलाएंगे तो मैं हाजिर होऊंगा, जब आप बुलाएंगे मैं हाजिर होऊंगा। अच्छा, बिल्कुल जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिलबर और मैं साहब। दूसरे गाने रिकॉर्ड करवा के आपके पास आऊंगा, रिकॉर्डिंग करवा के जी। तो फिर जब अल्लाह ताला ने चाहा, देखिए कितने लोग कॉल करेंगे भी आपको। बिल्कुल, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिलबर साहब, आपकी तशरीफ आवरी का बड़ी दुआ है आपके लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे कल, अपना ख्याल रखिएगा।